बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉवल रीडर साहब। मैं हूँ आयत फ़ातिमा। कैसे हैं आप सब लोग? नॉवेल्स कैसे लग रहे हैं? आपका रिस्पांस बहुत कम है। मुझे यकीनन मुझे पता है कि रमज़ान है तो मसरूफ़ियत ज़्यादा होती है, तो जिस तरह मसरूफ़ियत में से वक्त निकाल कर मैं आप लोगों के लिए नॉवेल्स पढ़ के अपलोड करती हूँ, तो आप भी पूरी कोशिश किया किया करें उसको सुनने की, पढ़ने की, और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर किया करें। मुझे इंतज़ार रहता है, इतनी मेहनत से मैं नावल पढ़ के अपलोड करती हूँ और आपका रिस्पांस बहुत कम है रमज़ान में। या तो आप लोग मुझे बता दें, मैं एक दिन छोड़ के एक दिन अपलोड कर दिया करूँगी। डेली ज़ाहिर है रमज़ान है, इबादत भी करनी है, वज़ाइफ भी करने हैं, तो फिर भी मेरी पूरी कोशिश होती है कि आप लोग इंतज़ार करते होते हैं मैं पढ़ लूँ और अपलोड कर लूँ। तो फिर उस पर जब ये रिस्पांस मिलता है तो मुझे बहुत दुख होता है कि देखो मैं इतने मुश्किल से टाइम मैनेज करती हूँ, बच्चों के साथ, घर के साथ, फिर फैमिली, फिर अफ्तारी, सहरी, हर चीज़, टाइम लगता है इन चीज़ों में। तो काइंडली आप मुझे बता दें और कमेंट ज़रूर किया करें। आज मैं जो नावल पढ़ूंगी वो बहुत ही खूबसूरत नावल है, ईद बेस्ड है। जैसे कि आपको पता है रमज़ान है, रमज़ान के बाद ईद उल फितर है, तो मेरी कोशिश है कि ईद पे जितने रिलेटेड ईद से शॉर्ट स्टोरीज़ या लॉन्ग नावल्स है वो मैं ज़रूर पढूं। और आप सबको अभी से बता दूं कि ईद के जो रमज़ान के जो एंड वाले दिन होंगे ना, एंड वाले रोज़े, उनमें बहुत खूबसूरत खूबसूरत मैं नावल लेके आ रही हूँ। आप लोगों ने ज़रूर सुनने हैं, ज़रूर पढ़ने हैं और बहुत अच्छा सा रिस्पांस भी देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो नावल है बहुत ही खूबसूरत कज़न बेस्ड नावल है। इसमें ज़ाहिर है जालिम समाज भी है, हीरो हीरोइन एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, लव स्टोरी बहुत खूबसूरत, लेकिन जो हीरोइन की बहन है बड़ी खड़ूस सी है, बड़ी रूड सी है। उसी का थोड़ा मतलब होता है, उसने थोड़ा सा काम बिगाड़ा हुआ होता है, उसी पे बेस ये बहुत ही खूबसूरत सी कहानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नायला तारिक का खूबसूरत सा नावल है ये। जी तो जनाब, नायला तारिक का खूबसूरत सा नावल एक संगम चांद सा, नाम से भी आपको ज़ाहिर हो रहा होगा कि ये ईद बेस्ड नावल है। बहुत खूबसूरत नावल है ये। 2016 के अगस्त के शुमारे हिना में आया था, हिना के शुमारे में। ये देखिए कितनी खूबसूरत सी दुल्हन बनी हुई है, बड़ी प्यारी सी टाइटल पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। घर से बाहर आकर उसने यूं ही सुनसान गली में नजरें दौड़ाई थी। दोपहर ढल चुकी थी मगर सूरज की तमासत अभी फिजा में बाकी थी। एक तरफ खड़ी बाइक की तरफ उसने बढ़ने का इरादा ही किया था कि सामने वाले घर का गेट खुला था। बाहर आते शख्स की दिल जला देने वाली मुस्कुराहट ने मजीद उसके तेवर बिगाड़े थे। आ गया इटली से मुंह काला करवा के मुर्गी चोर। उसके जहर खंद अंदाज पर ओजान की हंसी मजीद जला देने वाली थी। खिसियाना बिल्ला खंबा नोचे, बल्कि ये ज़्यादा मुनासिब है कि हाथ को आया मुंह ना लगा। तेरा यही मुंह तोड़ दूंगा, जाकर डूब मर आस्तीन के सांप। दोस्त होकर तुमने मेरी पुश्त पर खंजर घोंपा है। वो हत्थे से उखड़ता ओजान के मुकाबिल आया था। यार सीधी सी बात है, अपने फ्यूचर के लिए मैं किसी के सीने में भी खंजर घोंप सकता हूँ। वैसे तुम्हें मुझसे जेलस होना नहीं चाहिए। मुझसे पहले सीमून आपी ने तुम्हें इटली की ऑफ़र दी थी, मुरब्बतन ही सही, मगर हो तो तुम उनके तायाजाद। उनकी ऑफ़र मेरे जूते की नोक पर। तुम जो थे उनके और उनके शोहर के तलवे चाटने के लिए, वो गुर्राया था। हालांकि तुम्हारी इस बात पर मुझे आपे से बाहिर हो जाना चाहिए, लेकिन इस वक्त तो मुझे तुम पर तरस आ रहा है। तरस खुद पर खाओ। मेरी जो नाक तुमने कटवाई है उसके बाद तुम्हारा खून मुझे माफ़ है। नागवारी से बोलता वो ओजान के अकब में दरवाजे से झांकती गौहर की तरफ मतवज्जा हुआ था। शुरू हो गए तुम दोनों? गौहर ने खशमगी नज़रों से दोनों को देखा था। भाभी, ये शख्स मेरे खून का प्यासा बना हुआ है। इतने दिन बाद परदेश से आया हूँ और ये मेरे गले लगने की बजाय मुंह को आ रहा है। ओजान ने मजलूमियत की हद की थी। इलाफ, क्यों ज़रा सी बात को होना का मसला बनाकर तुम दोनों अपनी दोस्ती ख़राब कर रहे हो? गौहर बोली थी। बात ज़रा सी नहीं है भाभी, बात कौलो फेल में तजाद की है। इसने मुझे धोखा दिया, मेरे दुश्मन का एहसान लेकर हल्का कर दिया मुझे। गौहर से मुखातिब होता वो ओजान को घूरना नहीं भूला था। तुम्हारी दुश्मन सीमून हो सकती है, मगर जहाँ ज़ेब का शुमार कब से तुम्हारे दुश्मनों में होने लगा। तुम्हें और ओजान को कहीं ना कहीं जॉब तो करनी ही थी। अब अगर जहाँ ज़ेब ने तुम दोनों को अपनी कंपनी में जॉब देने की बात की तो ये क्या एहसान है? भाभी, उनकी ज़ौजा मोहतरमा की नज़रों में तो ये एहसान अजीम ही है। उनकी नज़र में हमसे बल्कि मुझसे बड़ा हकीर फ़कीर कोई और नहीं। उनके शौहर की ग़ुलामी करने का मतलब ये है कि आए दिन उनका तज़हीक आमेज़ रवैया बर्दाश्त करो। ऐसी ज़िल्लत की रोज़ी से बेहतर है मैं बेरोज़गार रहूं। और ये एक पल को रुक कर उसने चोर से बने उजान को घूरा था। 3 माह पहले तक इसके भी यही ख्यालात हैं, मगर ये आ गया लालच में। जहाँ ज़ेब भाई की जगह कोई और मुझे ये ऑफ़र देता तो ये कभी
یہ کبھی ٹھکراتا؟ مجھ میں اسٹیمنا نہیں کہ ساری غیرت بھلا کر زندگی بھر ان کی بیوی کے تانے سنتا رہوں۔ خون کا رشتہ اور احترام آڑے آ جاتا ہے، ورنہ سیمون آپی کے ہر تانے کا کرارا جواب ہے میرے پاس۔ ایلاف سیمون کی فطرت سے سب ہی واقف ہے، اور تو اور اونچے گھرانے کی بہو ہے، سیاہ سفید کی مالک ہے، خود کو پرفیکٹ سمجھنا اور دوسروں پر تنقید کرنا اس کی عادت بن چکی ہے۔ گوہر نے سمجھانے والے انداز میں کہا تھا، اونچے گھر میں رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ باقی لوگوں کو نیچا دکھانے کا حق مل گیا۔ وہ ناگواری سے سر چھٹکتا بولا تھا، میرا فیصلہ کر دے بھائی، دوستی رکھے گا یا فاتحہ پڑھ لوں تجھ پر؟ اس کی بحث پر زچ ہوتا اوزان بولا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، گاڑی کے تیز ہارن نے توجہ کھینچ لی تھی۔ بڑی عمر ہے سیمون کی، دل سے یاد کر رہے تھے تم ایلاف، دل سے دل کو راہ ہوتی ہے۔ گوہر نے ہنستے ہوئے اسے چھیڑا تھا، یوں کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ شیطان کا ذکر کیا اور شیطان حاضر۔ وہ بیزاری سے بڑبڑایا تھا، خبردار جو تم نے میرے سامنے سیمون آپی کی شان میں گستاخی کی۔ اوزان جذباتی ہو کر بولا تھا، ٹھنڈا کر کے کھا کائیاں آدمی۔ ایلاف کے خشمگی لہجے میں گھرکنے پر وہ ڈھٹائی سے ہنستا رکتی گاڑی کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ نک سے تیار اپنی تمام نزاکتوں کے ساتھ نخوت زدہ انداز میں سیمون نے سر کے خفیف اشارے سے ان دونوں کے سلام کا جواب دیا تھا۔ بھابھی، یہ گیٹ پر کھڑے کھڑے کون سے گٹھ جوڑ ہو رہے ہیں؟ ایک تیکھی نگاہ ایلاف پر ڈالتی وہ گوہر سے مخاطب تھی، سیمون آپی، دراصل ہم دونوں جگری دوست اتنی لمبی جدائی کے بعد یہاں باہر ملے، ارد گرد کا ہوش ہی نہیں کچھ۔ ویسے تو آپ کو پتہ ہی ہے ہم کتنے ill mannered ہیں۔ بانچے کھلائے بولتے اوزان نے رک کر ایلاف کو دیکھا تھا جو اپنے شانے سے اس کا ہاتھ جھٹک گیا تھا۔ ہاں خیر، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ سیمون نخوت سے بولتی گوہر کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ بھابھی، اب طبیعت کیسی ہے پھپھو کی؟ اوزان کے آتے ہی بالکل ٹھیک ہو گئی ہے، تم آؤ، گھر یاد کر رہی تھی تمہیں؟ گوہر جواباً بولی تھی، ہاں آؤں گی، ذرا امی سے مل لوں۔ گوہر سے کہہ کر انہوں نے ایلاف کو دیکھا تھا جو وہاں سے جانے کے لیے پر تول رہا تھا۔ ایلاف، تم ذرا گھر آؤ، بات کرنی ہے کچھ۔ ناگوار نظروں سے اسے دیکھتی وہ حکم دے کر گھر کے اندر چلی گئی تھی۔ اب یہ حضرت سر جھکا کر ہاتھ باندھ کر ان کے پیچھے پیچھے جائیں گے، ساری چوکڑیاں بھول کر۔ اوزان کے مضحکہ اڑانے پر وہ رکا تھا، یہ جی حضوری تم پر ہی جچتی ہے، میری جب مرضی ہوگی جاؤں گا، مگر جاؤ گے ضرور؟ اوزان مزید بولا، جبکہ وہ انسنی کرتا اپنے گھر میں جا چکا تھا۔ نیند سے بوجھل آنکھیں بمشکل کھولے وہ دوپٹے سے چہرہ تھپتھپاتی جانے بھیگا چہرہ خشک کر رہی تھی یا خفت کی سرخی چھپا رہی تھی۔ حد ہوتی ہے سستی اور لاپرواہی کی، شام سر پر آ چکی ہے، تم بے خبر پڑی سو رہی ہو۔ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا تمہارا بنے گا کیا؟ اگر اس وقت جہاں زیب میرے ساتھ آ جاتے تو کیا سوچتے؟ یہ طور طریقے ہیں میرے میکے والوں کے، رات گئے تک جاگنا، شام ڈھلے تک سونا، نہ کسی کے آنے کی خبر نہ جانے کی۔ سیمون بری طرح بہن پر برس پڑی تھی جو بالکل خاموش تھی۔ سیمون، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے میں نے بھی سونے دیا، جگایا نہیں۔ بڑی بیٹی کے بگڑے تیوروں پر نفیسہ دبے دبے انداز میں بولی تھی، امی آپ اس کی غلطیوں پر پردہ نہ ڈالا کریں میرے سامنے، ساری زندگی اس گھر میں نہیں بیٹھے رہنا، اسے سسرال بھی جانا ہے۔ میں تو اسے سمجھا سمجھا کر تھک گئی ہوں، نہ اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ، نہ کوئی رکھ رکھاؤ، نہ پہننے اوڑھنے کا ڈھنگ ہے اسے، دیکھیں ذرا دوپٹے کا پلو پھٹا ہے اور اسے کچھ ہوش نہیں۔ یہی طور طریقے رہے اس کے تو کیسے اچھے گھرانے میں شادی ہوگی اس کی؟ یہاں تو وہیں آ جائیں گے گھوم پھر کر گلی کوچوں کے بے جوڑ رشتے۔ سیمون کی گھن گرج کو سنتی وہ اپنے دوپٹے کو دیکھتی یہی سوچ رہی تھی کہ پلوں میں سوراخ کیسے ہو گیا، وہ بھی تقریباً واضح ہو جانے والا۔ تم وہاں کیوں رکے ہو؟ 15 منٹ گزر جانے کے بعد آنے کا وقت ملا ہے؟ ایسے کون سے بزنس ٹورز چل رہے ہیں تمہارے کہ پڑوس میں ہوتے ہوئے بھی یہاں آ کر 2 انگلی کا سلام تک کرنے کی توفیق نہیں ملتی؟ سیمون اسے دہلیز پر رکا دے کر نان سٹاپ شروع ہو گئی تھی۔ گہری سانس لے کر ایلاف کمرے میں آ گیا تھا۔ نفیسہ کے قریب ہی تخت پر بیٹھتے ہوئے اس نے ایک اچٹتی سی نگاہ خاموش بیٹھی اکسون پر ڈالی تھی۔ معاف کیجیے گا، میں بھول گیا تھا کہ آپ ایک کیلکولیٹو بزنس مین کی شریک حیات ہیں۔ میٹنگز ٹورز ان پر ہی جچتے ہیں، ہم ٹھہرے محنت کش محنت مزدوری کرنے والے لوگ۔ تمہارا مطلب کیا ہے؟ بغیر محنت کے انسان بزنس مین بن جاتے ہیں؟ سیمون نے ناگواری سے اس کی بات کاٹی تھی۔ میرا خیال ہے کہ بزنس مین بننے سے پہلے انسان بننا ضروری ہے، اور یہ زیادہ محنت طلب کام ہے۔ خیر کیا بات کرنی تھی آپ کو؟ اس کے طنزیہ لہجے پر سیمون کے ماتھے کے بل بڑھے تھے، تبھی کمرے میں اوزان کی آمد ہو گئی تھی۔ آپ لوگ اپنی باتیں جاری رکھیں، میری فکر نہ کریں، مجھے تو ویسے بھی مداخلت کی بہت عادت ہے۔ ڈٹائی سے بولتا وہ صوفے پر سون سے کچھ فاصلے پر ہی بیٹھ گیا۔ لگتا ہے تمہیں مسالہ روز اچھی طرح مل گئی ہے۔ جاؤ شاباش، اب ہم سب کے لیے اچھی سی چائے بنا لاؤ۔ اوزان کی شرارتی لہجے پر وہ بس ایک تیکھی نگاہ اس پر ڈالتی اپنی جگہ سے اٹھ گئی تھی۔ بات سنو، اس شہر میں اگر کوئی جاب تمہارے شایان شان نہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم ٹکے ٹکے کے کام کر کے ہمارا تماشا بنوا دو۔
تمہیں کوئی جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، مگر جہاں کے حوالے سے آدھا شہر تمہیں جانتا ہے۔ کچھ اندازہ بھی ہے کہ مجھے ان کے سامنے کس قدر شرمندگی اٹھانی پڑی ہے۔ سیمون، ہوا کیا ہے؟ ایسا کیا کر دیا الا آپ نے؟ مجھے بھی تو پتہ چلے، نفیسہ الجھے انداز میں پوچھ رہی تھی۔ کچھ اچھا تو ہو نہیں سکتا اس سے، سڑکوں پر ویگن دوڑاتا پھر رہا ہے، جہاں زیب نے خود اپنی آنکھوں سے اسے دیکھا ہے۔ یہی کام کرنے تھے تو کیا ضرورت تھی ڈگری حاصل کرنے کی؟ پہلے بڑے تیر مارے ہیں جو اب چلے ہیں ڈرائیونگ لائن میں نئے چاند چڑھانے۔ سیمون تیز لہجے میں بولتی چلی گئی تھی۔ جہاں بھائی نے تو اپنے نصیب پھوڑ لیے ہمارے خاندان کا داماد بن کر۔ اوزان بہت تعصب سے درمیان میں بولا تھا، الاف تمہیں آپ ہی اور جہاں بھائی کی عزت کا ذرا خیال نہ رہا، گر گئے تم میری نظروں سے۔ بکواس مت کرو تم، الاف نے بگڑ کر اوزان کو دیکھا۔ چچی جان، میرا ایک دوست کالج وین چلاتا ہے، ایک ہفتے کے لیے اسے شہر سے باہر جانا تھا، اس کی مجبوری کو دیکھ کر میں نے اس کی ذمہ داری سنبھال لی۔ میرے کسی کی مدد کرنے کے سے کسی کی شان گھٹتی ہے تو گھٹتی رہے، وہ سپاٹ انداز میں نفیسہ کو بتا رہا تھا، جبکہ سیمون پہلو بدلتی جھلس کر رہ گئی۔ سیمون، کسی کی مدد کرنا بری بات نہیں، اور پھر محنت میں کیسی شرم؟ تمہیں پہلے الاف سے وجہ تو پوچھنی چاہیے تھی، اللہ نے چاہا تو بہت جلد اسے اچھی نوکری مل جائے گی۔ نفیسہ نے کچھ ناراضی سے بیٹی کو جتایا۔ اب کوئی تشتری میں سجا کر تو دے گا نہیں اسے نوکری، یہ اپنی انا کے قلعے سے نکلنے کو تیار نہیں، ورنہ جہازیب تو اوزان کے ساتھ اسے بھی اٹلی بھیج رہے تھے کورس کرنے کے لیے۔ ان کے شدید ناگوار لہجے پر الاف خاموش رہا تھا۔ ویسے انسان کے اندر اس حد تک بھی احساس کمتری نہیں ہونی چاہیے کہ کسی کے خلوص کو بھی نہ پہچان سکے۔ ہم نے تو بھلا ہی چاہا تھا تمہارا، سیمون نخوت سے بولی۔ اس موقع پر تابش کامپوری یاد آ گئے۔ فرماتے ہیں، جو میرا فرض تھا میں نے پورا کیا، اب خدا ہی نہ چاہے تو میں کیا کروں؟ اوزان نے درمیان میں لہک کر شعر پڑھا تھا، مگر اگلے ہی پل سب کے تاثرات پر خجالت سے سر کھجا کر رہ گیا تھا۔ آپ ہی پہلی بات تو یہ کہ میں جہازیب بھائی کے خلوص پر ان کا شکریہ ادا کر چکا ہوں۔ دوسری بات یہ کہ انار خودداری میں بہت فرق ہوتا ہے، جسے شاید آپ نہ سمجھے۔ بہرحال میرے انکار سے کسی کا نفع نقصان نہیں ہوتا، وہ سرد لہجے میں بولا تھا۔ خام خواہ کے لیکچر نہ دو، اگر اتنا ہی اپنے زور بازو پہ بھروسہ ہے تو میری کامیابی سے کیوں چلتے ہو؟ اب اگر سیمون آپ ہی مجھے جہازیب بھائی سے زیادہ چاہتی ہیں تو میرا کیا قصور؟ اوزان نے ٹوکتے ہوئے الجھنے کی کوشش کی تھی۔ تمہاری بک بک بند نہیں ہوگی؟ سیمون نے کھا جانے والی نظروں سے اوزان کے مسکراتے چہرے کو دیکھا تھا۔ اتنی آسانی سے اس کی بک بک بند نہیں ہونے والی، آخر جہازیب بھائی کا پیسہ لگا ہے اس ککڑی چور پر، اور پیسہ تو بولتا ہے۔ طنزیہ لہجے میں بولتا الاف جانے کے لیے اٹھ گیا تھا۔ چلا جا، اب کیا دفنا کر جائے گا مجھے یہاں؟ اوزان نے جل کر اسے دیکھا تھا، جو زیر لب مسکراتا کمرے سے نکل گیا تھا۔ برآمدے کے ستون سے شانہ ٹکائے وہ پھٹے دوپٹے کے سراخ کو آنکھوں کے سامنے رکھ کر سامنے دیوار پر لہلہاتی سدا بہار کی بیل کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی محویت تب ٹوٹی جب الاف نے دوپٹے کے سراخ کو چٹکیوں سے پکڑ کر مزید کھینچ کر بڑا کر دیا۔ اب دیکھو، ہر منظر واضح نظر آئے گا۔ خشمگی نظروں سے اسے دیکھتا وہ آگے بڑھ گیا تھا، مگر پھر یکدم رک کر پلٹا تھا، جبکہ پھٹے دوپٹے کو ہاتھ میں پکڑے اکسون ہونکوں کی طرح بس اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہاری خاموشی مجھے پہلے بھی اچھی نہیں لگتی تھی، مگر اب تو اور گراں گزرنے لگی ہے۔ میرے لیے بہتر ہے کہ میں تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دوں، جاؤ جہاں چاہو جیسے چاہو گزارو خود کو۔ چبھتے لہجے میں بات ختم کرتا وہ گیٹ کی سمت بڑھتا چلا گیا۔ دھلے کپڑوں سے بھری بالٹی نیچے رکھتے ہوئے اس کی نظر ساتھ والے گھر کی چھت تک گئی تھی۔ کمرے سے باہر آتا الاف اس کی طرف ہی متوجہ تھا۔ اکسون کو وہ کافی فریش اور سلجھو موڈ میں لگ رہا تھا، مگر اسے نظر انداز کرتی وہ کپڑے جھٹک کر رسی پر ڈالتی خود کو انجان ظاہر کرتی رہی تھی۔ اس کی دوسری پکار پر بالآخر اکسون کو درمیان میں کھینچی باؤنڈری کی طرف جانا پڑا تھا۔ ایسے منہ بنا کر مت رہا کرو، اپنی بہن کی طرح لگتی ہو زہر۔ وہ مسکراہٹ چھپائے بولا تھا، یہ میں تمہارے لیے لایا ہوں، اب چہرہ ٹھیک کرو۔ ایک خوبصورت کنٹراسٹ کا نفیس دوپٹہ۔ الاف نے اسے تھما دیا۔ وہ بس ایک پل کو حیران ہوئی تھی، مگر پھر دوپٹے کا جائزہ لیتے ہوئے اس کی آنکھیں چمک اٹھی تھی۔ اب پہلی فرصت میں اسے گردن میں باندھ کر پنکھے سے لٹک جانا۔ الاف کے مشورے پر اس نے تل ملا کر اسے ایک ہاتھ جڑنا چاہا تھا، مگر وہ سر سے دور ہٹ گیا تھا۔ سامنے والی چھت توڑی جو اس نے مجھ سے تو جوڑی نقیب سے، انشاء تو میرے یار کے بس توڑ جوڑ دیکھ۔ سامنے والی چھت سے ابھرتی اوزان کی بلند آواز پہ وہ ناگواری سے اسے دیکھتی واپس بالٹی کی طرف گئی تھی۔ ایسے کپڑے نچوڑ رہی ہے جیسے میری گردن ہے اس کے ہاتھوں۔ نظر انداز کیے جانے پر اوزان مزید جل کر بولا تھا، میرے منہ مت لگنا دغا باز کنجوس آدمی۔ اکسون کے بھڑکنے پر اوزان نے کینہ توز نظروں سے الاف کو گھورا تھا، جو ہنستے ہوئے مضحکہ اڑا رہا تھا۔ تمہارے تو سینے میں ٹھنڈ پڑ گئی ہوگی میری انسلٹ پر، جل کر الاف سے کہتا وہ پھر اکسون کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ تم سے اتنا بھی نہ ہوا کہ اٹلی سے تحفے کے نام پر ایک رومال ہی لے آتے؟ میں آیا ہوں نا تمہارے لیے۔ وہ فوراً بولا تھا، جہنم میں جاؤ تم، میرے سامنے خالی ہاتھ آتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئی؟
اکسون نے اسے لتاڑا تھا۔ مجھ سے شکایت کرنے سے پہلے جا کر اپنے بہنوئی سے پوچھو کہ اس جنم کا بدلہ دیا ہے۔ مجھ سے ایسا کورس کرنے بھیجا کہ صبح سے رات تک سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں ملی۔ مجھے تو خود سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں واقعی اٹلی گیا تھا یا چیچو کی ملیا۔ جل بھون کر بولتے اوزان کی زبان یکدم رکی تھی۔ الاف کے عقب میں چائے کے مگ ٹرے میں رکھے مشل نمودار ہوئی تھی۔ اوزان کا ذوق بھی اس کی آمد پر جاگ اٹھا تھا۔ وہ آئے بزم میں اتنا تو میر نے دیکھا، پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ مشل اس کے ادبی ذوق کے حال میں نہ پھنسنا، اکسون نے مسکراتے ہوئے خبردار کیا۔ ہاں پتہ ہے مجھے، ایک تیر سے دو شکار کرنے والوں کی خصلت۔ چائے کا مگ الاف کو دیتی مشل ناگواری سے بولی تھی، سب سمجھ آ رہا ہے مجھے، میری رسوائیوں میں تمہارا ہی ہاتھ ہے۔ تم نے میرے خلاف پہلے میرے گھر والوں کے کان بھرے کہ میں اٹلی میں نت نئے افیئرز چلا رہا ہوں۔ فون پر میں اپنے بھائیوں کو یقین دلاتا رہا کہ میری کوئی گرل فرینڈ نہیں۔ اب تم نے اس اپنی نک چڑی کزن کو میرے خلاف بھڑکا دیا ہے۔ اوزان نے اسے گھورا تھا جو اطمینان سے اپنا فون چیک کرنے میں مگن تھا۔ اکسون چائے لو۔ مشل بھی اسے نظر انداز کرتے اکسون کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ مشل چائے تم دے چکی ہو، اب فوراً نیچے جاؤ، میں نہیں چاہتا ہر ارے گہرے کی نگاہ تم پر پڑے، یہاں تم میری ذمہ داری ہو۔ الاف نے بہت سنجیدگی سے مشل کو مخاطب کیا۔ اس طرح حکم دے رہے ہو جیسے اس کے ابو ہو۔ جب تم دیکھ رہے ہو کہ دو حسیناؤں اور ایک مرد مومن کا برمودا ٹرائنگل بن رہا ہے تو کیوں اس میں غرق ہونے کی کوشش کر رہے ہو؟ اوزان تل ملا کر بولا تھا۔ میرے ہاتھ میں ہو رہی ہے اب خارش، تم تک پہنچنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا مجھے۔ الاف نے دھمکی دی جسے وہ ناک پر سے مکھی کی طرح اڑا گیا تھا۔ تم بہت انجوائے کر رہی ہو لگتا ہے، تمہیں معلوم نہیں وہ واپس آ رہا ہے تمہارا پرستار۔ اس بار تم نہیں بچ سکتی سیمون آپی کے شکنجے سے۔ نکاح کے چھوارے الاف کے لیے علیحدہ سے سنبھال رکھنا۔ اوزان کے مضحکہ خیز لہجے پر اکسون نے گڑبڑا کر الاف کو دیکھا تھا جو بری طرح چونکتا اسے ہی سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ رات کی گہری خاموشی میں اس کی نگاہیں دور کسی غیر مرئی شے پر ساکت تھیں۔ ہوا کے تیز جھونکے بھی اس کی گہری سوچ میں مخل نہ ہو سکے۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ آج سیمون کی آمد کی وجہ زریاب تھا۔ وہ صاف طور پر نفیسہ کو سمجھا گئی تھی کہ زریاب آ رہا ہے، سو وہ اب سیمون کے لیے کوئی فیصلہ کرنے کے لیے اکسون کے لیے کوئی فیصلہ کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار رہی اکسون تو اس نے اپنے لیے فیصلہ سال بھر پہلے ہی کر لیا تھا جب زریاب پہلی بار یہاں آیا تھا۔ وہ جہاں زیب کا کزن تھا اس کا قیام بھی ان کے گھر میں ہی رہا تھا۔ انہی دنوں سیمون نے اپنے دونوں بیٹوں کے عقیقوں کی تقریب کا اہتمام کر لیا۔ اب سیمون کے گھر میں تقریب ہو اور اس میں میکے کی طرف سے کوئی ایک شخص بھی غیر حاضر ہو جائے، یہ کسی قیامت کا پیش خیمہ ہی ہو سکتا ہے۔ یہاں تک کہ ان کے سوال جواب کی عطاب سے بچنے کے لیے الاف کو بھی کچھ دیر کے لیے ہی صحیح مگر شرکت کرنی پڑی تھی۔ اکسون کے لیے ہمیشہ ہی سیمون کے گھر کی تقریبات میں شرکت کرنا کوفت کا باعث ہوتا تھا۔ مصنوعی چمک دمک والے ماحول میں مصنوعی مسکراہٹ سجا کر بڑے لوگوں سے ملنا صرف سیمون کے امیج کو اونچا رکھنے کے لیے، یہ سب اسے بیزار کرنے کے لیے کافی تھا۔ ہر تقریب سے پہلے اسے سیمون سے لیکچر ضرور ملتا تھا۔ فلاں سے کس طرح ملنا ہے، فلاں کو کس طرح امپریس کرنا ہے، کپڑوں کے رنگ سے لے کر سینڈل تک اس کے لیے سیمون منتخب کرتی تھی۔ اکسون کو لگتا تھا کہ وہ سب ایک کٹ پتلی ہے، اس کی اپنی کوئی پسند، کوئی مرضی، کوئی رائے نہیں تھی۔ اکسون نے کبھی ان سے الجھنے کی کوشش نہیں کی، نہ احتجاج کی، اس میں ہمت تھی۔ یہی چیزیں الاف کو اس سے بدگمان کر دیتی تھی کہ اپنی جائز بات پر بھی وہ سیمون سے کہنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ اس کے لیے بہت حیرت انگیز اور خطرے کا باعث بھی تھی یہ بات کہ زریاب نے اس کی ذات میں دلچسپی لی ہے جبکہ سیمون کی تو مراد بھر آئی تھی۔ وہ تو شکر تھا کہ جو بات اکسون میں کہنے کی ہمت نہیں تھی وہ نفیسہ نے بڑی بیٹی کو یاد دلائی کہ اس کے تایا کی زندگی میں ہی اس کی تائی صاف لفظوں میں اکسون کو الاف کے لیے مانگ چکی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ سیمون کو یہ بات یاد نہیں تھی، مگر ان کی نظر میں الاف کسی بھی طرح اکسون کے لائق نہیں تھا۔ اپنے انداز و اطوار سے وہ یہ بات الاف کو بھی جتا چکی تھی۔ شاید یہ بھی ایک وجہ تھی جس کی بدولت الاف اور سیمون کے درمیان سرد جنگ جاری رہتی تھی۔ کھل کر الاف کے لیے ناپسندیدگی کا اظہار نہ کرنے کی ایک وجہ ان کی تائی اور الاف کی ماں بھی تھی۔ تائی کے گزر جانے کے بعد اب تائی ہی ان کے میکے کی بڑی شخصیت تھی۔ کیا نند کیا دیور سب اپنے معاملات میں ان سے ہی مشاورت لیتے تھے، لہذا بس ایک تائی کے سامنے سیمون جھاگ کی طرح بیٹھ جایا کرتی تھی۔ آپ اپنی بڑی بھابھی کی تابع داری میں اپنی اولاد کے مستقبل کو تباہ نہ کریں۔ سالوں پہلے انہوں نے اگر اکسون کو مانگا تو یہ کوئی پتھر کی لکیر نہیں ہو گیا، پہلا فیصلہ ہمارا ہوگا۔ آپ ماں ہیں، میں بڑی بہن ہوں، جان زیب بھی اس کے لیے اچھا ہی چاہیں گے۔ زریاب ہر طرح سے اکسون کے لیے بہترین ہے، زریاب کے ساتھ اس کی زندگی شاندار ہوگی۔ لندن میں اس نے اپنا بزنس شروع کیا ہے، 1 سال میں وہ جانے کہاں سے کہاں تک پہنچ جائے گا۔ اب آپ سیمون کی طرف سے بے فکر ہو جائیں۔ یہ فیصلہ سیمون نے 1 سال پہلے ہی سنا دیا تھا۔ اپنے علاوہ کسی کی موجودگی کا احساس ہوتے اس نے چونک کر دائیں جانب دیکھا تھا۔ الاف جانے کب سے وہاں موجود اسے سوچوں میں گم دیکھ رہا تھا۔ گہری سانس لیتی وہ اس کی جانب بڑھ گئی۔ اتنی فرصت سے اگر اس وقت تم میرے بارے میں سوچ رہی ہوتی تو میرے لیے دنیا کی حسین ترین لڑکی تم ہی ہوتی۔
مطلب ابھی ابھی نہیں حسین ترین؟ اکسون نے خفت سے اسے دیکھا تھا۔ بالکل نہیں، وہ گھرکنے والے انداز میں بولا تھا۔ یہ ذریعہ تو گلے کی ہڈی بن گیا ہے، نہ اگلا جا سکتا ہے نہ نگلا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ تمہاری محترم بہن کی نظروں میں بس گیا ہے۔ تمہارے لیے یہ دولت کے کرشمے بھی نت نئے کرشمے دکھاتے ہیں۔ اس کے تلخ لہجے پر اکسون خاموش رہی تھی۔ ویسے میری طرف سے کوئی پابندی نہیں، اپنی بہن کے ہر جائز ناجائز فیصلے پر سر جھکانے کی تمہاری پرانی عادت ہے۔ اب بھی تم ان کی مرضی کے مطابق چل سکتی ہو، کیونکہ اس کے علاوہ تم کچھ کر بھی نہیں سکتی۔ الاف، میں بیکار کی تکرار نہیں کرنا چاہتی تم سے، وہ کوف سے بولی۔ تکرار تو تمہیں اپنی بہن سے کرنا چاہیے، کم از کم اپنے لیے ہی صحیح، لیکن میں یہ سب کیوں کہہ رہا ہوں تم سے؟ تمہاری بہن ایسا کچھ غلط بھی نہیں سوچ رہی۔ تمہارے لیے ذریعہ سے میرا کیا مقابلہ؟ الاف، اتنا وقت تھا کہ بہت کچھ ہو سکتا تھا، درمیان میں بولتی اکسون مزید ضبط نہ کر سکی۔ ہاں، بہت کچھ ہو سکتا تھا اگر میری کوششیں کامیاب ہو جاتی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ تم جانتی ہو میں ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھا نہیں رہا ہوں، وہ کچھ غصیلے لہجے میں بولا تھا۔ تمہیں جہاں سے بھائی کی بات مان لینی چاہیے تھی، وہ تمہارے لیے ایک سنہری موقع تھا۔ اکسون بولی تھی۔ ان کا احسان لے کر مجھے ساری زندگی تمہاری بہن کے آگے جھکے رہنا منظور نہیں تھا، وہ اپنے لفظوں پر زور دیتا بولا تھا۔ جہاں زیم بھائی کوئی احسان نہیں کر رہے تھے، تمہاری قابلیت کی بنا پر انہوں نے وہ آفر دی تھی۔ یہ بات تم جانتی ہو، میں جانتا ہوں، مگر تمہاری بہن کو یہ بات کبھی سمجھ نہیں آ سکتی تھی، اور مجھے اپنی خودداری ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے۔ وہ ہتے سے اکھڑا تھا۔ تمہیں جو ٹھیک لگا تم نے کیا، اب یہ سب مجھے کیوں بتا رہے ہو بار بار؟ مجھے بتاؤ میں کیا کر سکتی ہوں ان حالات میں؟ وہ ضد چھو کر بولی تھی۔ جو زبان میرے سامنے چلتی ہے وہ اپنی بہن کے سامنے چلاؤ، جو تم چاہتی ہو کم از کم اس کا اظہار تو تم کر سکتی ہو۔ میں کیا چاہتی ہوں اس کی یہاں پرواہ کسے ہے؟ کسی کو اپنی انا خودداری عزیز ہے تو کسی کو دولت و سٹیٹس۔ اس کے سخت لہجے پر الاف نے بس اسے دیکھا تھا، کہا کچھ نہیں۔ مجھے لگتا ہے اب تمہیں کھل کر آپ ہی سے بات کرنی ہوگی، وہ جانے کسی خدشے کے تحت بولی تھی۔ دوسرے لفظوں میں تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ مجھے تمہارے لیے کھل کر ان کے ہاتھوں ذلیل ہونا پڑے گا، جیسے تم خاموشی سے ایسا ہونے دو گے؟ وہ بولی تھی۔ ظاہر ہے ناجائز، نہ میں کہتا ہوں نہ سنتا ہوں۔ ان سے بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اور اپنے لیے مزید مشکلات بڑھا لی جائیں۔ تمہاری بہن ایک مادہ پرست عورت ہے، ان کے نزدیک انسان اور عزت نفس سے زیادہ روپے پیسے کی اہمیت ہے۔ میرا یہاں سے جانا ہی بہتر ہے، یکدم وہ سپاٹ لہجے میں بولی تھی۔ لاپ نے سر سے باؤنڈری پر رکھے اس کے ہاتھ کو تھام کر روکا تھا۔ تم جانتی ہو میں سر توڑ کوشش کر رہا ہوں، ایک دو جگہ سے بہت امید ہے، ضرور کچھ نہ کچھ اچھا ہو جائے گا۔ اس کے پر امید لہجے پر وہ سر جھکائے بالکل خاموش تھی۔ تھک گئی ہو؟ اس کے سوال پر وہ کچھ بول نہیں سکی، کوئی چیز حلق میں اٹکنے لگی تھی۔ میں جانتا ہوں تم میرے لیے ایک پرآسائش زندگی کو ٹھکرا سکتی ہو، اس لیے میں تمہیں کوئی ایسا مشورہ دے کر تمہارے جذبوں کی توہین نہیں کرنا چاہتا جو تمہیں مجھ سے بدظن کر دے۔ اس کی پلکوں پر چمکتی نمی کو دیکھتا وہ مدھم لہجے میں بولا تھا۔ آپ ہی کہہ گئی ہیں کہ جہازیب بھائی خود امی سے ذریعہ آپ کے بارے میں بات کریں گے؟ مجھے بہت ڈر لگا رہتا ہے، وہ لرزتے لہجے میں بولی۔ بیوقوف ہو تم، جب تک تم نہیں چاہو گی کوئی تمہارے لیے تمہاری مرضی کے خلاف تمہاری زندگی کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ تم ایک یہی بات بار بار اور کتنی بار دہراتے رہو گے؟ اب تک میری زندگی کے کون سے فیصلے میری مرضی کے مطابق ہوتے رہے ہیں؟ وہ نہیں جانتی تھی کہ کیسا غبار اندر اٹھا تھا جو وہ بلند غصیلے لہجے میں بول اٹھی تھی۔ تو پھر جاؤ وہی کرو جو تمہاری بہن چاہتی ہے، کیوں میری بکواس سن رہی ہو؟ بھڑکتے لہجے میں وہ بولا تھا، اور اگلے ہی پل جارحانہ قدموں سے کمرے کی سمت بڑھ گیا تھا۔ سن کھڑی وہ دھماکے سے بند ہوتے دروازے کو دیکھتی رہی تھی۔ ماہ رمضان کی شروعات ہو چکی تھی، مگر ذریعہ کی آمد کی تلوار اس کے سر پر لٹکی تھی۔ دوسری جانب الاف کی ناراضی نے ہر سال کی طرح اس بار سارے جوش و خروش کو مان کر رکھا تھا۔ چھت پر جانا بھی اس نے تقریباً ترک کر رکھا تھا، مگر آج کچھ موسم کی حدت اور مشعل کے اصرار پر اسے چھت پر جانا پڑا تھا۔ الاف تو موجود نہ تھا، البتہ مشعل کے ساتھ اسے اوزان دکھائی دے رہا تھا۔ اکسون کو دیکھتے ہی اس کی شرارت کی رگ بھڑکی تھی۔ بالکل کوئی بھی فضول بات مت کرنا مجھ سے، ناگواری سے اکسون نے اسے ٹوکا تھا۔ خبردار جو تم نے داغ دہلوی کی شان میں کچھ کہا؟ اوزان نے خشمگی لہجے پر وہ بس اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اکسون، ذریعہ آ گیا ہے کیا؟ مشعل کے سوال پر اس نے اترے چہرے کے ساتھ اسباب میں بس سر ہلایا تھا۔ ایک تو یہ جانے کیوں دوبارہ ٹپک پڑا، پچھلی بار بھی اس کی وجہ سے الاف اور اکسون کے درمیان ٹینشن پھیل گئی تھی۔ مشعل کچھ جھلائے انداز میں اوزان سے مخاطب تھی۔ یہ دونوں بیوقوف ہیں اور تم احمق۔ پچھلے 15 منٹ سے الاف اور اکسون کی ناراضی کی بات کرتے رہے ہو، میرے بارے میں کوئی ایک بھی اچھی بات نہیں کی تم نے۔ یہ موقع بھی گنوا دیا جو الاف کے دوست کی آمد کی وجہ سے ہمیں ملا تھا، مشعل نے شکایتی لہجے میں کہا تھا۔ مجھے الزام دے رہی ہو، اور تمہیں جو میرے سامنے آتے ہی دنیا بھر کے درد اور مسائل یاد آ جاتے ہیں وہ؟ اوزان کے خشک لہجے پر وہ مزے سے ہنسی تھی۔ چلو آ گیا ہے تمہارا غیرت مند بھائی۔ اوزان کے اشارے پر اکسون نے چہرہ دوسری طرف پھیر لیا، جبکہ قریب آتے ہی الاف نے بس ایک سرد نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ فوراً نیچے جاؤ، اس نے مشعل کو حکم دیا تھا۔ کس قسم کے انسان ہو تم؟ 2-4 دن کے لیے یہ آتی ہے اچھل کود کرنے دو چھتوں پر؟ ایک بہن ہے تمہاری ہنستی کھیلتی بری لگتی ہے تمہیں؟
اوزان جل کر بولا تھا، تم جاتی ہو یا نہیں؟ اوزان کی بات اس انسنی کیے وہ پھر سے مشل سے بولا تھا، میں کہیں نہیں جا رہی، سون سے باتیں کرنے آئی ہوں یہاں۔ مشل ڈٹائی سے بولی، اور یہ تم کیوں بلا وجہ میری پیاری سی بیچاری سی فرینڈ سے لڑتے رہتے ہو؟ فکر مت کرو، اس بیچاری کو چارہ ڈالنے والا اس کی بہن کا منظور نظر آ چکا ہے۔ الاف کے تلخ لہجے پر اکسون نے ناگوار نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ مجھے اس طرح مت دیکھو، سچ کا سامنا کرو، اور سچ صرف یہ ہے کہ تم بھی وہی چاہتی ہو جو تمہاری بہن چاہتی ہے۔ تمہاری بہن کی طرح اب تمہاری نظر میں بھی میری حیثیت دو کوڑی کی ہو چکی ہے۔ مجھ جیسے انسان کے لیے تم ایک شاندار آپشن کیوں کھونا چاہو گی؟ الاف اس طرح بات مت کرو، غصے میں بات بگاڑنے سے کچھ ٹھیک نہیں ہونے والا۔ اوزان نے دبے انداز میں اسے شانت کرنا چاہا۔ مجھے اب کچھ ٹھیک کرنا بھی نہیں ہے اوزان، حد ہوتی ہے برداشت کی۔ سیمون آپی نے کبھی کوئی موقع ضائع نہیں کیا مجھے کمتر ثابت کرنے کا، یہ تم بھی جانتے ہو، مگر مجھے ان کے سلوک سے زیادہ اس بے حس لڑکی کی خاموشی تکلیف پہنچاتی ہے۔ بزدلی کی انتہا ہے یہ سر سے پیر تک۔ الاف خاموش ہو جاؤ، غلط بات مت کرو، مشل نے ہال کر درمیان میں اسے ٹوکا تھا، مگر تب تک غصے میں اکسون کا چہرہ تپ اٹھا تھا۔ ہاں تمہاری ہر بات ہر الزام ٹھیک ہے، مگر تم بھی سچ کا سامنا کرو، اتنا وقت ملنے کے باوجود تم اپنے لیے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکی ہو۔ اپنی ناکامیوں کا غصہ تم مجھے بے عزت کر کے مجھ پر الزام لگا کر نکال رہے ہو۔ الزام تو میں بھی لگا سکتی ہوں کہ تمہیں میری پرواہ ہوتی تو آج کسی مقام پر ہوتے، میری بہن کی شان میں قصیدے پڑھنے کی بجائے وہی محنت تم خود کچھ بنانے میں لگاتے تو آج میری بہن کے سامنے سر اٹھانے کے قابل ہوتے۔ وہ بھڑکتے لہجے میں بولتی چلی گئی، میں تمہارا منہ توڑ دوں گا اگر یہ زبان دوبارہ میرے سامنے چل آئی۔ جاؤ غرق ہو جاؤ اس دریاب کے ساتھ، مجھ پر لعنت بھیج کر، میں خود اب تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ الاف کے مشتعل انداز پر وہ تیزی سے پلٹتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ اب تمہیں سکون مل گیا؟ شدید تعصب سے مشل نے کہا، اور پھر خود ہی وہاں رکی نہیں۔ الاف مجھے اندازہ ہے کہ تم بہت ڈسٹرب ہو، اکسون کا تمہیں پتہ ہے سیمون آپ اسے خلاف کرنے کی اس میں جرأت بھی نہیں رہی۔ اوزان نے سنجیدگی سے کہا تھا، اسے کم از کم میرے خلاف کھلنے والی زبان کی تو مخالفت کرنی چاہیے، اگر اتنا بھی میرا حق نہیں تو وہی کرے جو اس کی بہن چاہتی ہے۔ الاف اسی طیش میں بولا تھا، اس کی بہن چاہتی ہے کہ اس کی شادی زریاب سے ہو جائے، کیا تم ایسا ہونے دو گے؟ نہ میں اسے زریاب کے لیے زندہ چھوڑوں گا، نہ اس کی بہن کا یہ خواب پورا ہوگا، وہ بھڑک کر بولا تھا۔ میرا خیال ہے اس معاملے میں تمہیں جہاں زیب بھائی سے بات کرنی چاہیے۔ اوزان نے مشورہ دیا تھا، وہ میرے لیے بھی کیا بکواس کر کے گئی ہے، تم نے سنا نہیں؟ اس کے لیے جا کر جہاں زیب بھائی کے قدموں میں جھک جاؤں، یہ کام میں کروں گی کیوں؟ کیا وہ نہیں جانتے کہ اکسون مجھ سے منسوب ہے؟ ہاں تمہیں اس بارے میں بھی کھل کر بات کرنی چاہیے کہ وہ اور سیمون آپی انجان بن رہے، کیوں انجان بن رہے؟ تمہیں حق ہے دو ٹوک بات کرنے کا۔ مجھے یاد آیا جہاں زیب بھائی تم سے ملنا چاہ رہے ہیں، کل میرے ساتھ ہی چلو، آفس میں ہی مل لینا، مجھے نہ کہیں جانا ہے نہ کسی سے ملنا ہے۔ اس کا لہجہ ہنوز بگڑا ہوا تھا۔ کوئی ایک بات تو مان لو، کم از کم سن تو لو، وہ تم سے کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ اوزان کے اصرار پر وہ بس ناگواری سے سر جھٹک کر رہ گیا تھا۔ اس رات سیمون اپنے بچوں کو لے کر ڈرائیور کے ساتھ اچانک پہنچی تھی۔ اکسون کے خدشات مزید بڑھ گئے تھے، وہ اکسون کے لیے شاپنگ کرتی وہاں آئی تھی۔ سیمون آپی کتنا خوبصورت ڈریس ہے آپ کا ہے، وہاں موجود مشل سوال کر رہی تھی۔ نہیں یہ تو اکسون کے لیے لیا ہے، کل امی نے زریاب کو بھی ہمارے ساتھ کھانے پر بلایا ہے، اب اکسون کو کوئی ڈھنگ کا لباس تو پہننا چاہیے۔ آج ہی ایک بڑے بوتیک سے لیا، اس کی قیمت تو پوچھو ہی نہ، ہوش اڑ جائیں گے۔ یہ ڈریس اتنا زبردست ہے، آپی کی قیمت کی طرف دھیان جائے تو پوچھو۔ مشل توصیفی انداز میں بولی، دیکھو اکسون آپی کی چوائس کتنی زبردست ہے۔ مشل کے کہنے پر اس نے بمشکل مسکرا کر ماں کی طرف دیکھا تھا، اور نفیسہ تو پہلے ہی اس کے تاثرات بھانپ چکی تھی۔ سیمون چھوٹی سی دعوت کے لیے تمہیں بہن پر اتنا خرچ کرنے کی کیا ضرورت تھی بیٹا؟ نفیسہ بولی تھی، امی لباس بیش قیمت ہو تو شخصیت پر بہت اچھا اثر پڑتا ہے، ورنہ اس لڑکی کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، پہننے اوڑھنے کا کوئی طریقہ سلیقہ نہیں۔ زریاب کے سامنے ہماری ناک ہی نہ کٹ جائے، بس کل کا دن اچھا گزر جائے۔ اکسون کے تو نصیب جاگ اٹھے ہیں، ایک سال میں زریاب نے لندن میں اپنا بزنس خوب بڑھا لیا ہے، باپ بھائی ہیرو کے تاجر ہیں، جواہرات روپے پیسے کے انبار آپ کی بیٹی کے قدموں میں ہوں گے ایک دن۔ سیمون زریاب کی تعریفوں میں زمین آسمان کی کلابیں ملا رہی تھی۔ نفیسہ بالکل خاموش تھی، مشل تشویش سے اکسون کو دیکھ کر رہ گئی، جو اپنے سامنے پھیلے قیمتی نفیس لباس پر نظریں جمائے بالکل ساکت تھی۔ سیمون کے جانے کے بعد نفیسہ بڑی بہاوت کی طرف چلی گئی تھی۔ کل کی دعوت میں یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ الاف اور اوزان کی ماؤں کو بھول جاتی؟ مشل کے ساتھ وہ صحن میں بچھے تخت پر آ بیٹھی تھی۔ سنو، کل زریاب کی یہاں آمد کا سن کر ہی الاف کے مزاج بگڑ گئے ہیں، آج کل تو ویسے بھی گھر میں کم دکھائی دیتا ہے، جانے کہاں رہتا ہے باہر۔ مشل مجھے بتاؤ میں اور کیا کروں؟ وہ بے بسی سے بولی تھی۔ الاف کو لگتا ہے کہ میں اس کے لیے کوئی سٹینڈ نہیں لے سکتی، مگر میں نے جب بھی ایسا کرنے کی کوشش کی، آپی کے تلخ جواب کافی رہے میرا منہ بند کرنے کے لیے، ان جوابات کو بھی جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ پچھلی بار جب زریاب کے آنے پر سکون درہم برہم ہوا تھا تو اس لیے بھی کہ میں نے اس کے لیے آپی کے سامنے انکار کر دیا تھا۔
کیا سیمون آپی کی طرح تمہیں بھی کوئی امید نہیں رہی الاف سے؟ میری ساری امیدوں کا مرکز وہی ہے، اس کی جگہ کسی اور کو سوچنا میرے لیے گناہ ہے، مگر اس نے مجھ پر شک کیا ہے، اسے لگتا ہے کہ آپ ہی میرا برین واش کر سکتی ہیں، میں بھی ان کی نظر سے سب کچھ دیکھ رہی ہوں۔ وہ پریشان ہے اکسون، پریشان وہ مجھ سے زیادہ نہیں ہو سکتا، آپ ہی نے زریاب نام کی تلوار میرے سر پر لٹکا رکھی ہے۔ کہنے کو تو میں بھی یہ کہہ سکتی ہوں کہ وہ مجھ سے جان چھڑانے کے لیے جان بوجھ کر جاب کے معاملے میں سنجیدہ نہیں ہو رہا، تاکہ انتظار سے تھک کر میری شادی کہیں اور کروا دی جائے اور اس پر کوئی الزام بھی نہ آئے۔ یا خدا، تم دونوں ہی پاگل ہو چکے ہو۔ مشعل نے اپنا سر پیٹ لیا تھا، تبھی ایک جھٹکے سے کھلتے گیٹ نے ان دونوں کو چونکا دیا تھا۔ خطرناک سنجیدہ تاثرات چہرے پر سجائے الاف جا رہانا قدموں کے ساتھ تخت تک آیا تھا اور اگلے ہی پل اکسون کا ہاتھ سختی سے پکڑے کھینچتا ہوا گھر کے اندر گیا تھا۔ الاف، کیا ہوا ہے؟ یہ کیا کر رہے ہو؟ مشعل ہولتی ہوئی پیچھے گئی تھی۔ کمرے میں آ کر الاف نے جس طرح اس کا ہاتھ چھوڑا تھا، لڑکھڑا کر سنبھلتی وہ فک ہو چکی تھی۔ ایک بات میری کان کھول کر سن لو تم، کل اگر تم اس کے سامنے گئی یا اس نے ایک جھلک بھی تمہاری دیکھ لی تو ساری زندگی کے لیے تم میرا چہرہ دیکھنے کے لیے ترس جاؤ گی، اور تم جانتی ہو کہ میرے لیے مشکل نہیں اس ملک کو چھوڑ کر جانا۔ اس کے بپھرے لہجے اور غضبناک تیوروں نے اکسون کی سانس روک دی تھی۔ جس طرح تم نے مجھے اس ملک سے باہر جانے کی اجازت نہیں دی، اس طرح میں بھی تمہیں اجازت نہیں دوں گا کہ تم سچ سنور کر اپنی نمائش کروانے زریاب کے سامنے جاؤ۔ شعلہ بار نگاہوں سے اسے دیکھتا ہوا بلند آواز میں بولا تھا، تم ایک ہی بار گڑھا کھود کر مجھے اس میں دفن کیوں نہیں کر دیتے؟ اکسون دھندلائی آنکھوں کے ساتھ چیخی تھی، یہ بھی کر دوں گا، گڑھا تمہاری بہن کھود رہی ہے، نوبت آئی تو یہ بھی کر دوں گا۔ وہ مزید بھڑکا تھا، جبکہ اکسون وہ مشکل ضبط کرنے کی کوشش میں تھی۔ اس طرح گھورو مت مجھے، تمہاری بہن کافی ہے مجھے آنکھوں ہی آنکھوں میں کچا چبا جانے کے لیے۔ الاف، وہ تمہیں اس لیے گھور رہی ہے کہ تم اس وقت اس کے فیورٹ نیوی بلو شلوار سوٹ میں مردانہ وجاہت کا شاہکار کم اور فرعون زیادہ لگ رہے ہو۔ مشعل درمیان میں خشمگی لہجے میں بولی تھی، غصے میں کیا تمہاری قوت بصارت بھی ٹھیک کام نہیں کر رہی؟ کل دعوت کا انتظام کرنے کے لیے اس گھر میں ملازمین کی فوج نہیں، سب کچھ اکسون نہیں کرنا ہے؟ تم کس مرض کی دوا ہو؟ سب کچھ کل تمہیں سنبھالنا ہے۔ وہ ناگواری سے بولا تھا، ہرگز نہیں، اگر اس ریاب کا دل مجھ پر آ گیا تو؟ مشعل نے ہال کر کہا تھا، تو کیا؟ اوزان پر فاتحہ میں پڑھ لوں گا، اللہ نہ کرے دشمنوں کے منہ میں خاک۔ مشعل جل کر بولی تھی، جبکہ الاف ایک آخری کڑی نگاہ اکسون پر ڈال کر انسنی کرتا باہر نکل گیا۔ سارا دن اس کا کچن میں گزرا تھا۔ مشعل اور گوہر مسلسل اس کی مدد کے لیے موجود رہی تھی۔ تھکن سے زیادہ ذہنی دباؤ نے اس کی طبیعت پر برا اثر چھوڑا تھا۔ روزہ افطار بھی وہ ٹھیک سے نہیں کر سکی تھی کہ افطار سے پہلے ہی سیمون نے فون پر بہت سختی کے ساتھ اسے تمام سے تیار ہونے کی ہدایت دی تھی۔ کمرے میں آتے مشعل اسے دیکھ کر چونک سی گئی تھی، جو بیڈ کے کنارے بہت نڈھال سی بیٹھی تھی۔ لائٹ اورنج لباس میں بلا شبہ وہ بہت دلکش لگ رہی تھی، مگر مشعل سے اس کی مضطرب کیفیت چھپی نہیں رہ سکی۔ اکسون، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ تشویش سے مشعل نے اس کے چہرے کو چھوا تھا۔ اف، جل رہی ہو بخار میں نے کہا بھی تھا تھوڑا آرام کر لو، میں تمہارے لیے کوئی ٹیبلٹ لے کر آتی ہوں۔ نہیں مشعل، وہ سرعت سے اسے روک گئی، یہ بخار اس وقت میرے لیے کسی نعمت سے کم نہیں، میں ابھی ٹھیک ہونا بھی نہیں چاہتی، تم اور گوہر بھابھی اس صورتحال کو سنبھال سکتی ہو۔ التجائی لہجے میں بولتے ہوئے اس نے رک کر کمرے میں آتی گوہر کو دیکھا تھا۔ یہ الاف تو بالکل پاگل ہو گیا ہے، زبردستی مجھے یہاں بھیج دیا، دھمکیاں دے دے کر کہہ رہا ہے کہ اکسون کو زریاب کے سامنے نہیں جانے دینا، عجیب ضد باندھے بیٹھا ہے۔ حیران پریشان گوہر بتا رہی تھی، بھابھی وہ صرف دھمکیاں نہیں دے رہا، اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو وہ ضرور کچھ غلط کر گزرے گا، اس نے پہلے کبھی ایسا نہیں کیا، اس لیے میں بھی سب کے سامنے نہیں جانا چاہتی۔ وہ ڈٹھال لہجے میں بولی، اچھا تم پریشان مت ہو، کچھ غلط نہیں ہوگا۔ مشعل نے اسے تسلی دے کر گوہر کو دیکھا تھا، بھابھی ویسے بھی اسے بہت تیز بخار ہو رہا ہے، نہ یہ کمرے سے نکلے گی نہ کوئی یہاں آئے گا، سیمون ابھی کو آپ سنبھال لیجیے گا۔ مشعل ابھی بول ہی رہی تھی کہ باہر ہارن کی آواز گونجی۔ اکسون کو ایسی سردی چڑھی کہ سر سے پیر تک کمبل تان کر بھی نہ اتری۔ اس لڑکی نے تو تہیا کر رکھا ہے میرے سارے منصوبوں پر پانی پھیرنے کا، آج ہی طبیعت خراب کرنی تھی، اسے اب کتنی شرمندگی ہوگی مجھے زریاب کے سامنے، جو اپنی ساری مصروفیات اس کی خاطر چھوڑ کر یہاں تک آیا تھا، اور یہ پڑی ہے منہ سر لپیٹے کمبل کے اندر سن مگر بظاہر سوئی نظر آتی۔ اکسون کو مزید بے نقص سننے کو ملتی، مگر بھلا ہو گوہر کا، جو سیمون کو سمجھا بجھا کر کمرے سے باہر لے گئی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اکسون کے گھر جانے سے پہلے جہاں زیب اس سے ملنے گھر آ جائیں گے۔ اسے تو اوزان نے آ کر اطلاع دی کہ جہاں زیب ڈرائنگ روم میں ہیں، اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ ان کے سامنے آتے ہی الاف کے مزاج ٹھکانے لگ گئے تھے کہ بہرحال سیمون سے اس کے خراب تعلقات اپنی جگہ، مگر جہاں زیب کے سامنے اس کی فرما برداری دیکھنے کے لائق ہوتی تھی۔ جہاں زیب خود بہت ملنسار اور عزت کرنے والے انسان تھے، الاف کو وہ بہت پسند بھی کرتے تھے۔ ان کی شخصیت اتنی نفیس تھی کہ الاف بھی ان کے لیے نہ صرف عمل میں بلکہ دل میں بھی بہت عزت و احترام رکھتا تھا۔ بھائی آپ مجھے بلا لیتے، میں تو گھر تھا۔ سلام دعا کے بعد وہ بولا تھا، بتایا تو تھا میں نے تمہیں، اوزان نے بتایا ہوگا، جہاں زیب نے یاد دلایا۔
میں ضرور 1-2 دن میں حاضر ہو جاتا، کوئی ضروری کام تھا؟ نہیں، تم بہت مصروف انسان ہو، اس لیے میں نے سوچا خود ہی حاضر ہو جاؤں۔ جہاں زیب کے لہجے میں شکایت تھی۔ بھائی شرمندہ نہ کریں، کوئی مصروفیت آپ سے بڑھ کر نہیں۔ وہ واقعی شرمندگی سے بولا تھا۔ بھائی کہتے ہو، بس سمجھتے نہیں ہو میری کتنی خواہش تھی کہ تم اور اذان میرے ساتھ کام کرو۔ اذان نے میرا مان رکھ لیا، مگر تم نے تو مجھے اس قابل بھی نہیں سمجھا کہ ایک فون کر کے انکار کی وجہ بتا دیتے۔ جہاں زیب کے مزید شکایت کرنے پر وہ کچھ بول نہیں سکا تھا۔ دیکھو، میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ تمہاری انکار کی اہم وجہ سیمون ہی ہے، ورنہ تم نے میری کوئی بات ماننے سے کبھی انکار نہیں کیا۔ یہ بھی مجھ سے چھپا نہیں کہ سیمون تم سے غلط باتیں کر جاتی ہے، مگر یہ بھی سچ ہے کہ وہ بھی دل سے چاہتی تھی کہ تم اور اذان کہیں اور جاب کرنے کی بجائے میرے بزنس میں شامل ہو جاؤ۔ اگر تمہیں کوئی مسئلہ تھا تو تم براہ راست مجھ سے بات کر سکتے تھے، پھر اگر کوئی بات ہوتی وہ میری ذمہ داری ہوتی۔ بہرحال میں تمہیں مجبور تو نہیں کر سکتا، لیکن یہ ضرور چاہتا ہوں کہ تمہاری قابلیت کو زنگ نہیں لگنا چاہیے۔ میں آج خاص طور پر تمہیں یہ بتانے آیا تھا کہ میرے ایک دوست ہیں، منجے ہوئے بزنس مین ہیں، ان کا کاروبار ملک سے باہر تک پھیلا ہوا ہے۔ ان کو ایک اہم پوسٹ کے لیے بہت قابل اور بھروسے مند انسان کی ضرورت ہے، جو باہر کے ٹورز میں بھی مشاورت کے لیے ان کے ہمراہ رہے۔ کوئی سفارش، کوئی احسان والی بات نہیں ہوگی، تمہیں باقاعدہ انٹرویو دینا ہوگا، اپنے بل بوتے پر ہی تم سلیکٹ ہو سکتے ہو۔ تمہاری تسلی کے لیے یہ سب میں نے سیمون کو نہیں بتایا، یہ بات ہم تینوں کے درمیان ہی رہے گی۔ یہ وزٹنگ کارڈ ہے، کل ہی تم یہاں جاؤ۔ کارڈ اسے دیتے جہاں زیب نے کہا تھا، فکر مت کریں جہاں زیب بھائی، یہ ضرور انٹرویو کے لیے جائے گا، ورنہ میں سیمون آپ ہی کو بتا دوں گا اس نے پھر آپ کی نافرمانی کی ہے، وہ اسے دن میں تارے دکھا دیں گی۔ اذان نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، تم لوگ خواہ میری بیوی کو بدنام کرتے ہو، ورنہ اس کے منہ سے تو پھول جھڑتے ہیں۔ جہاں زیب شرارتی نظروں سے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے بولے، بھائی وہ جھڑتے پھول ہمیں بھی دکھائے گا، جو خاص طور پر الاف کو پتھر بن کر لگتے ہیں۔ اذان کے حیران لہجے پر جہاں زیب نے مسکراتی نظروں سے الاف کے چہرے پر نمودار ہوتی مسکراہٹ کو دیکھا تھا۔ اس کے سر سے بھاری بوجھ ہٹ گیا تھا۔ جب مشل نے آ کر اطلاع دی کہ سیمون وغیرہ سب گھر سے رخصت ہو چکے ہیں، اس کی جان میں جان آئی تو غصے اور ناراضی نے مزید اس کا سر درد بڑھا دیا۔ مشل کے اصرار کے باوجود اس نے کوئی ٹیبلٹ کھانے سے انکار کر دیا تھا۔ اس وقت وہ نیم غنودگی میں تھی جب مانوس پرفیوم کی مہک قوت شامہ سے ٹکراتی اسے بیدار کر گئی تھی۔ بس ایک نگاہ اس نے الاف کو دیکھا تھا اور پھر چہرہ دوسری طرف پھیرتی نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ بیٹھی تھی۔ میری وجہ سے تمہاری طبیعت خراب ہوگی، بہت برا ہوں میں، ندامت سے بولتا وہ اسے دیکھ رہا تھا جو بالکل بھی اس کی طرف نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ بخار سے تپتے بکھرے سے بالوں کے درمیان اس کا چہرہ الاف کے دل کی گہرائیوں میں اتر گیا تھا۔ مشل نے بتایا، سیمون آپی کی بہت کڑوی باتیں سننے کو ملی ہیں تمہیں، مجھے معاف کر دو، پتہ نہیں اچانک مجھ پر کون سا جنون سوار ہو گیا تھا، آئندہ ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ اب تو دیکھو میری طرف۔ اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں لیتا وہ التجا کر رہا تھا، مجھے کہیں نہیں دیکھنا، نہ ہی کوئی بات کرنی ہے۔ اس کی جانب دیکھے بغیر اکسون نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، مگر گرفت مضبوط تھی۔ اکسون، میں اور کیا کرتا، میں نہیں برداشت کر سکتا کہ کوئی تمہیں میری نظر سے دیکھنے کی کوشش کرے، تمہیں سوچے، تمہیں چاہے، تمہاری آواز سنے، اور میں جانتا ہوں کہ تم بھی یہی چاہتی تھی۔ جو کام تم میں کرنے کی ہمت نہیں تھی وہ میں نے زبردستی کروا لیا۔ اب معافی بھی تو مانگ رہا ہوں اس تکلیف کے لیے جو تمہیں پہنچی۔ الاف، ایسا کرنے سے کیا مصیبت ٹل گئی؟ جلتی آنکھوں سے اسے دیکھتی وہ چپ نہیں رہ سکی۔ چند لمحوں تک وہ اس کی سرخ آنکھوں میں تیرتی نمی کو دیکھتا رہا اور پھر دھیرے سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا تھا۔ اس مصیبت سے بچنے کی کوشش تو کی جا سکتی ہے، بس تھوڑا سا ساتھ اور دو، میرا یقین کرو، بس کچھ دن اور۔ وہ مدھم اور مستحکم لہجے میں بولا تھا اور پھر اس کا ہاتھ لبوں سے لگایا تھا۔ کیا کروں، تم سے بھی دل فریب ہیں غم روزگار کے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا وہ مسکرایا تھا، تم ہی میری ہمت ہو اکسون، تم ساتھ ہو تو میں باقی رہ جانے والے کٹھن وقت سے بھی گزر جاؤں گا، پھر کیا دیر ہے خواہشوں کے پورا ہونے میں، خوابوں کو تعبیر تک پہنچنے میں اور ہمیں ایک ہو جانے میں۔ اس کے پر یقین لہجے پر اکسون آنکھیں بند کر کے ایمان لے آئی تھی۔ اچھا، اب تم ٹیبل لے کے مشل کی ناراضی دور کرو، صرف 1 گھنٹہ ہے تمہارے پاس، اسی میں اپنی طبیعت ٹھیک کرو، ورنہ تمہیں اٹھا کر لے جاؤں گا ہاسپٹل۔ اس کی دھمکی پر وہ اس بات میں سر ہلاتی مسکرائی تھی۔ ویسے بیمار ہو کر بھی قیامت لگ رہی ہو، بہت اچھی طرح نظر لگا چکا ہوں، پتہ چلا تمہیں؟ اس کی مسکراتی نظروں پر وہ سر ہلاتی سرخ چہرے کے ساتھ ہنسی تھی۔ انٹرویو اس کا بہت رسمی سا تھا، یہ کہنا زیادہ بہتر ہے کہ یہ ایک خوشگوار ملاقات تھی۔ چند لمحوں میں ہی اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ سلیکٹ ہو جائے گا۔ بے شک یہ جہاں زیب کے تعلقات کا ہی اثر تھا۔ جاب کی تلاش میں اتنا وقت ضائع ہو جانے کے بعد اسے بہرحال اس حد تک تو کمپرومائز کرنا ہی تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ایسے مواقع بار بار اسے نہیں ملنے۔ ابھی جاب ملنے کی بات اس نے چھپا رکھی تھی۔ جس دن اپائنٹمنٹ لیٹر اسے ملا، یہ خبر دینے وہ سب سے پہلے جہاں زیب کے آفس پہنچا تھا۔ ظاہر ہے وہ بہت خوش ہوئے تھے، لیکن اس خوشی میں جو پروگرام انہوں نے بنایا وہ الاف کو خوف میں مبتلا کر گیا تھا۔
2 دن کی تعطیلات قریب تھی اور اسی میں جہاں زیب ان سب کو اپنے فارم ہاؤس لے جانا چاہتے تھے جو انہوں نے حال ہی میں خریدا تھا۔ وہ عصر کی نماز سے فارغ ہوئی تھی جب فون پر اسے الاف کا میسج ملا تھا۔ حیران ہوتی وہ چھت پر پہنچی تھی۔ الاف اسے منتظر ملا۔ اسے سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی۔ اپارٹمنٹ لیٹر اس کے ہاتھ پر رکھ کر الاف نے اسے سب بتا دیا تھا۔ یہ کوئی مذاق تو نہیں؟ دنگ ہوتی اکسون نے مشکوک نظروں سے بھی اسے دیکھا تھا۔ اب روزے کی حالت میں تم سے ایسا بھیانک مذاق کرنے کا گناہ تو میں نہیں کر سکتا۔ میں تمہارے ہاتھ میں میرا اپارٹمنٹ لیٹر ہی ہے، اس کے باوجود بھی میرے لیے یقین کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ الاف کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہی؟ تم سے یہ سب سننے کے لیے میرے کان ترس رہے تھے۔ سون کے لہجے میں کھنک اور چہرہ خوشی سے چمک اٹھا تھا۔ خشک لبوں پر سچی مسکراہٹ اور آنکھیں دمک اٹھی تھیں۔ اس کے چہرے پر ایسی طمانینت اور سکون اسے پہلے کبھی نہیں نظر آیا تھا۔ اب زمانے بھر میں اعلان نہ کر دینا، جس دن میں جوائن کروں گا اسی دن امی کو سرپرائز دوں گا۔ تم سے اس لیے نہیں چھپا سکا کہ میں بھی تمہارے چہرے پر یہ خوشی دیکھنا چاہتا تھا جو بھی نظر آ رہی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، تم فکر مت کرو، میں تم سے پہلے کسی سے یہ خوشخبری شیئر نہیں کروں گی۔ جہاں زیب بھائی کتنے اچھے اور مخلص ہیں جو تمہیں تمہارا راستہ دکھا دیا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ تم اپنی محنت اور لگن سے بہت آگے جاؤ گی۔ اللہ نے میری دعائیں سن لی ہیں، ابھی جا کر شکرانے کے نفل ادا کروں گی۔ یہ تو بتاؤ تم جوائن کب کرو گے؟ پل سرات سے گزرنے کے بعد وہ گہری سانس لے کر بولا تھا، کیا مطلب؟ بول جی تھی، ایک تو فارم ہاؤس، دوسرا وہ زریاب۔ جانے کیا سوچے جہاں زیب بھائی کو کہ رمضان کے دنوں میں سب کو فارم ہاؤس لے جانے پر بضد ہیں۔ یہ تو من سے ہی پوچھتے، میری مجال تو پھر خوشی خوشی چلو، نہ مجھے کسی کی پرواہ ہے نہ اب تمہیں ہونی چاہیے۔ قطعی انداز میں بولتے ہوئے اکسون کی نگاہ اپنے چھت پر نمودار ہوتے اوزان پر پڑی تھی۔ مجھے افطار کی تیاری کرنی ہے، وہ عجلت میں بولتی بھاگنے کے لیے تیار تھی۔ رکو تو، چپلی کباب کے ساتھ وہ اسپیشل چٹنی بھی بھیجنا جو مجھے بہت پسند ہے۔ الاف نے آواز لگائی تھی، اچھا تو مجھے آگ لگا کر اس آگ میں تم اس ندیدے کے لیے چپلی کباب بنا رہی؟ اوزان کا انداز لڑنے والا تھا۔ کیوں، کیا کیا ہے میں نے؟ اکسون نے ابرو چڑھا کر اسے دیکھا تھا۔ تم نے مشل سے یہ کیوں کہا کہ 2 سال بعد شادی کے لیے ہاں کہنا، اس سے پہلے نہیں؟ تو کیا غلط کہا اس نے؟ الاف حمایت میں بول اٹھا، ابھی جاب شروع ہوئی ہے، تمہاری پھپھو کو یہ فخر تو ہونے دو کہ ان کا نالائق نکما سپوت کماؤ پت ہو گیا ہے۔ شادی ابھی ہو گئی تو تم تو گئے ان کے ہاتھ سے، تو آؤں گا تو تمہاری بہن کے ہاتھ میں عید کے بعد شادی کی تاریخ لے کر رہوں گا میں۔ اوزان ہر درمی سے فیصلہ سنا گیا تھا۔ الاف، یہ اب تمہاری ذمہ داری ہے، ہم سے پہلے اس کی شادی نہیں ہوگی ورنہ یہ تو مجھے جلا جلا کر مار دے گا۔ خشمگی نظروں سے وہ اوزان کو گھورتی سیڑھیاں اتر گئی۔ آخر سچ آ گیا زبان پر، میں بھی دیکھتا ہوں کون روکتا ہے میری شادی۔ میں ہوں نا میرے دوست، الاف بولا تھا۔ تم جیسا دوست ہو تو کسی دشمن کی ضرورت نہیں، اوزان جل کر بولا تھا۔ سو تو ہے، وہ ڈٹائی سے مسکرایا تھا۔ اکسون، کن کاموں میں الجھی ہو؟ چھوڑو سب، جلدی چلنے کی تیاری کرو، میں زیادہ دیر نہیں رک سکتی۔ سیمون کی آواز پر وہ ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ آپ ہی فارم ہاؤس کے لیے کل رات تک نکلیں گے؟ ابھی سے آپ کے گھر جا کر کیا کروں گی؟ مشل نے بھی کہا تھا کہ وہ میرے ساتھ آپ کی طرف جائے گی۔ پلیٹیں خشک کرتی وہ بولی تھی، مشل کا بہانہ مت بناؤ، کیا میں محسوس نہیں کر سکتی کہ تم صرف زریاب کی وجہ سے میرے ساتھ نہیں جانا چاہتی؟ سیمون ناگوار لہجے میں بولی تھی، ایسا نہیں ہے، ایسا ہی ہے۔ تم سے پہلے میں دنیا میں آئی ہوں، میری آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش مت کرو۔ کس کے آسرے پر خود پر کھلتے قسمت کے دروازے کو ٹھوکر مار کر تم بند کر رہی ہو؟ اس کے لیے جو آج تک اپنے لیے کچھ نہیں کر سکا۔ ہمارے بڑے فرشتے نہیں، انسان ہیں، غلطیاں انسانوں سے سرزد ہوتی ہیں۔ اگر انہوں نے تمہارے لیے غلط انسان کا انتخاب کر لیا تھا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم آنکھیں بند کر کے کھائی میں کود جاؤ۔ سیمون غصیلی نظروں سے اسے دیکھتی بولی تھی، میری آنکھیں بند نہیں، میں دیکھ سکتی ہوں کہ وہ دن رات کوشش کر رہا ہے، آپ بہت جلد اسے ایک اچھے مقام پر دیکھیں گی۔ وہ مستحکم لہجے میں بولی تھی، چند ہزار کی نوکری حاصل کر کے وہ ساری زندگی تمہیں وہ سب کچھ نہیں دے سکتا جو زریاب دے سکتا ہے۔ اپنی آنکھوں سے یہ محبت کی پٹی اتارو اور نکال دو دماغ سے سارا فتور، ورنہ پچھتانے کے سوا کچھ نہیں کر سکو گی۔ اب تم سے ہر بات جہاں زیب کریں گے، میں نہیں۔ اپنی منمانی کر لی تم نے، اب 5 منٹ میں تیار ہو کر باہر آؤ، میں انکار نہیں سنوں گی۔ لال ببو کا چہرے کے ساتھ سیمون اسے حکم دیتی کچن سے نکل گئی تھی۔ سوئمنگ پول کا شفاف نیلگو پانی تیز لائٹس میں دمک رہا تھا۔ پول کے کنارے دودھیا یخ بستہ سے چکنے فرش پر ننگے پیر چلنا اچھا لگ رہا تھا۔ سیمون کے گھر میں موجود ہوتے ہوئے بھی اگر وہ سکون اور طمانینت محسوس کر رہی تھی تو صرف الاف کو ملنے والی کامیابی کی ہی مرہون منت تھی۔ محبت میں مول تول نہیں ہوتے، جذبے بینک بیلنس کے اتار چڑھاؤ میں نہیں پنپتے۔ ایک بار دل کے تخت پر جو براجمان ہو گیا، اسے وہاں سے ہٹانے کی کوشش کرنا بھی خود اپنے بس سے باہر ہوتا ہے۔ سیمون ان نازک باتوں کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ وہ ان کے حکم پر سر جھکانے سے گہری سانس لیتے ہوئے یکدم اس کے قدم رکے تھے۔ اپنی طرف آتے زریاب کو دیکھ کر وہ چاہتے ہوئے بھی کہیں غائب نہیں ہو سکتی تھی۔ بالآخر سامنا تو کرنا ہی تھا۔
بھابھی سے معلوم ہو آپ یہاں ہیں، میں نے آپ کو ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ بہت مہذب لب و لہجے میں وہ اکسون سے مخاطب ہوا۔ جی نہیں، جہاں زیب بھائی نے یہاں کچھ فینسی لائٹس کا اضافہ کروایا ہے، بس وہیں دیکھنے آ گئی تھی۔ وہ لہجے کو پورے اعتماد رکھتے ہوئے بولی۔ تو پھر کیسا لگا یہاں سب؟ کافی اچھا۔ اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو ہم کچھ دیر بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں۔ اس کے یکدم سوال نے ایک پل کو اکسون کو حیران کیا تھا، مگر اگلے ہی پل اس نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ ٹیبل کے گرد اس کے سامنے بیٹھتے زریاب کی گہری نظروں نے اس کے چہرے کا طواف کیا تھا۔ ہوا سے بکھرتی لٹوں کو سمیٹتے ہوئے اکسون کو ناگوار گزرا تھا اس کا یوں دیکھنا۔ آپ کے گھر آنا ہوا مگر آپ سے ملاقات نہ ہو سکی۔ اگر ممکن ہوتا تو میں ضرور خیریت دریافت کرنے آپ کے لیے آپ کو فون کرتا، مگر بھابھی نے بتایا تھا کہ آپ بہت ریزرو و کم گو ہیں، سو آپ کو ناگوار نہ گزرے۔ بس اس اندیشے کی وجہ سے بھابھی سے ہی آپ کی طبیعت کے بارے میں پوچھ لیا تھا۔ بس اتفاق ہی تھا کہ اس دن طبیعت کچھ ناساز ہو گئی تھی، وہ بس اتنا ہی بول سکی تھی۔ اکسون، مجھے آپ سے یہ کہنا تھا کہ بھابھی نے یقیناً میرے ارادے کے بارے میں آپ کو آگاہ کر دیا ہوگا۔ کیا آپ انٹرسٹڈ ہیں؟ بغور اس کے تاثرات دیکھتا وہ پوچھ رہا تھا۔ جی بالکل نہیں۔ اس کی وجہ؟ شاید یہی کہ ایسا کچھ سوچا نہیں۔ تو اب سوچ لیں، غور کر لیں میرے بارے میں۔ آپ کو یہ یقین کیوں ہے کہ آپ کے کہنے پر میں سوچنے اور غور کرنے بیٹھ جاؤں گی؟ لہجے کی ناگواری چھپائی وہ برجستہ بولی تھی۔ کیونکہ مجھے پورا یقین ہے کہ میں اس لائق ہوں کہ کوئی بھی اچھی لڑکی میرے بارے میں سوچے بغیر نہیں رہ سکتی۔ مسکراتی نظروں سے اسے دیکھتا وہ بولا تھا۔ خود پر اتنے اعتماد کی وجہ وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی تھی۔ اس سب کی وجہ سے جو میرے پاس ہے، میری کامیابیاں، میرا لائف سٹائل، سٹیٹس اور میری قابلیت۔ کیا یہ بہت اہم نہیں کہ میرا ساتھ کسی بھی لڑکی کے لیے خوشحال پرآسائش زندگی کی ضمانت ہے؟ اس کے لہجے میں اکسون کو خود پسندی اور فخر سے بھی زیادہ خطرناک کوئی چیز محسوس ہوئی تھی۔ آپ کو یہ غلط فہمی کیوں کر ہوئی کہ ایک لڑکی اپنے لیے کسی شخص کے بارے میں سوچتے ہوئے اس سب کو پہلے اہمیت دے گی جو آپ کے پاس ہے؟ اس کے اسپاٹ لہجے پر زیراب نے الجھی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ ان سب چیزوں کی باری تو بہت بعد میں آتی ہے۔ سب سے اہم تو وہ چند خوبیاں ہیں جو ایک لڑکی اپنے شریک حیات میں دیکھنا چاہتی ہے۔ کیا آپ ان خوبیوں کے بارے میں مجھے بتا سکتی ہیں؟ زریاب کے لہجے میں ہلکا سا طنز گھلا ہوا تھا۔ یہ اچھا ہوا کہ بروقت پہنچا تھا کہ جہاں زیب نے اکسون سے کافی کی فرمائش کی تھی۔ جہاں زیب بھائی کو میرے ہاتھ کی بنی کافی بہت پسند ہے، میں بنا دوں؟ زریاب سے مخاطب ہوتی وہ فوراً آگے بڑھ گئی تھی۔ یہ غنیمت رہا کہ دوسرے دن صرف سحری اور افطار کے وقت زریاب سے اس کا سامنا ہوا۔ رسمی دعا سلام کے بعد وہ اسے نظر انداز ہی کرتی رہی۔ رات میں اوزان اور الاف کے گھر سے فارم ہاؤس جانے کے لیے سیمون کے گھر جمع ہوئے، تب جا کر وہ کچھ پرسکون ہوئی تھی۔ جس وقت یہ قافلہ فارم ہاؤس پہنچا، سحری میں کافی ٹائم تھا۔ فارم ہاؤس کے ملازمین الرٹ تھے۔ خوبصورت کاٹیج کے تمام کمرے صاف ستھرے اور آرام دہ تھے۔ سیمون اپنے گھر کے کوک ساتھ لے گئی تھی۔ سب کے لیے بہت عمدہ سحری کا اہتمام بہت کم وقت میں ہو گیا تھا۔ اس سرسبز جنت نظیر خطے میں سورج کو طلوع ہوتے دیکھنا، سنہری کرنوں کو ہر پھول پتے پر بکھرتے دیکھنا بہت مبہوت کر دینے والے مناظر تھے۔ پربہار پھولوں کے کونج، شبنم میں بھیگی گھاس، لہلہاتے پیڑ پودے، مصنوعی آبشار کی جل ترنگ، پرندوں کی چہچہاہٹیں، سب ہر سمت قدرت کے رنگ بکھرے تھے۔ ظہر کا وقت ختم ہوا تو قریبی جھیل کی طرف جانے کا پروگرام بنا۔ یہ جھیل فارم ہاؤس کی حد کے بعد ہی تھی۔ اس بہانے ان سب نے مکمل فارم ہاؤس بھی دیکھ لیا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ جہاں زیب اور سیمون میزبانی کے فرائض بہت عمدگی سے ادا کر رہے تھے۔ حد نگاہ تک پھیلی جھیل نے سب کو خوش کر دیا تھا۔ بچے تو پاگل ہو گئے تھے۔ کنارے پر وہ مشل کے ساتھ پیروں سے ٹکراتی لہروں کو انجوائے کر رہی تھی جب سیمون اس کے سر پر عجیب و غریب حکم نامہ لے کر پہنچی تھی۔ میں کیوں زریاب کے ساتھ بوٹ میں بیٹھوں؟ ان سے کہیں جہاں زیب بھائی یا کسی اور کو ساتھ لے جائیں۔ میں نے تم سے تمہاری مرضی نہیں پوچھی، میں اسے کہہ چکی ہوں کہ اکسون بوٹ میں بیٹھے گی۔ اب وہ تمہارا انتظار کر رہا ہے، مجھے مزید شرمندہ مت کروانا اس کے سامنے۔ چلو اب۔ غصے میں بولتی سیمون اس کی ایک بھی سنے بغیر اسے ساتھ کھینچتی لے گئی تھی۔ ہکا بکا کھڑی مشل کی نظروں نے الاف کو تلاش کیا تھا جو دوربین آنکھوں سے لگائے جھیل کی طرف رخ کیے کھڑا تھا۔ لمحے کی دیر کیے بغیر مشل اس کی جانب بڑھی تھی۔ سٹارٹ ہوتی موٹر کے شور کے ساتھ بوٹ تیزی سے کنارے سے دور ہوتی چلی گئی۔ اس کی جلتی نظریں سیمون پر تھی جو کنارے پر رکی اس کی نظروں میں دھندلاتی جا رہی تھی۔ شکر ہے بھابھی کی بدولت کچھ تنہائی کے لمحات آپ کے ساتھ میسر تو آئے۔ سامنے بیٹھے زریاب کی آواز جیسے اس نے سنی ہی نہ تھی۔ شاید آپ کو میرے ساتھ بوٹ پر بیٹھنا اچھا نہیں لگا۔ اس کی خاموش اور چہرے کے تاثرات سے زریاب نے بھانپ لیا۔ ظاہر ہے سب کی موجودگی میں تنہا بوٹ میں اس طرح بیٹھنا مجھے معیوب لگ رہا ہے۔ برائے مہربانی ذرا جلدی واپس چلیں، مجھے وحشت ہو رہی ہے۔ اس کے بے حد ناگوار لہجے نے زریاب کو سنجیدہ کر دیا تھا۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ تنہا نہیں ہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ دوسری بات یہ کہ زیادہ آگے جانے کا ارادہ میرا بھی نہیں، سو آپ فکر مند نہ ہوں۔
ویسے بھی گہرے پانی سے میری بنتی نہیں، اسی لیے میں تیراکی نہیں سیکھ سکا۔ ذریعہ کی ان بے مقصد باتوں نے اسے مزید وحشت زدہ کیا تھا۔ اس رات آپ گفتگو ادھوری چھوڑ کر چلی گئی تھی اور تب سے ہی میں تجسس میں ہوں۔ کیا اب آپ مجھے بتائیں گی کہ ہر لڑکی کی طرح آپ اپنے شریک حیات میں کون سی خوبیاں دیکھنا چاہتی ہیں؟ اس کے سوال پر اکسون نے گہری سانس بھر کر اسے دیکھا تھا۔ سب سے اہم خوبی تو یہ کہ آپ عورت کی زندگی پر حق حاصل کرنے والا اس کا مضبوط سائبان اور محافظ ہو، جو اپنی جان پر کھیل جائے مگر اس پر کوئی آنچ نہ آنے دے، جس کا وجود اس کے لیے تحفظ کی ضمانت ہو، جو قیمتی تحائف نہ دے سکے مگر اس عورت کے لیے عزت اور محبت میں کمی نہ آنے دے۔ یہ سب خوبیاں ایک مرد میں ہوں تو سب آسائشیں اور دولت بھی اس سے بڑھ کر اہم عورت کے لیے نہیں ہو سکتی۔ گہری سنجیدگی سے بولتے ہوئے اکسون کو یکدم چپ ہونا پڑا تھا کہ موٹر کا شور عجیب بے ہنگم گھڑگھڑاہٹ میں بدل گیا تھا۔ بوٹ ایک جگہ رکی ڈگمگانے لگی تھی۔ ذریعہ تیزی سے موٹر کی طرف بڑھا تھا جس میں سے دھوئیں کے مرغولے اٹھنے لگے تھے۔ کچھ سوچنے سمجھنے کا وقت ہی نہ ملا۔ پلک جھپکتے ہی پوری کی پوری بوٹ ان دونوں کے بگڑتے توازن کی وجہ سے پلٹ گئی تھی۔ اکسون کی تمام حسیات جیسے مفلوج ہو گئی تھیں۔ ہاتھ پیروں کو حرکت دینے کے باوجود سطح پر رہنا مشکل ہو رہا تھا۔ دفعتاً پانی کی دھندلاہٹوں میں اس کے ہاتھ میں ذریعہ کا بازو آ گیا۔ بڑھتی گھٹن اور موت کے بھیانک شکنجے نے اسے سب کچھ بھلا دیا۔ یاد رہا تو بس یہ کہ وہ مرنا نہیں چاہتی۔ دوسری جانب ذریعہ کے اپنے حواس منتشر تھے۔ لہروں کے اونچے تھپیڑے اسے پانی سے ابھرنے نہیں دے رہے تھے۔ بازو سے لٹکی اکسون کا اضافی بوجھ اسے پانی کے اندر کھینچے جا رہا تھا۔ وہ ڈوبنا نہیں چاہتا تھا۔ بازو کو جھٹک جھٹک کر اکسون کو پرے دھکیلنے کی کوشش کرتا۔ وہ پلٹی ہوئی اور آدھی ڈوبی ہوئی بوٹ کا سہارا لینا چاہتا تھا مگر اکسون کی وجہ سے وہ ناکام ہو رہا تھا۔ ذریعہ کو وہ جونک لگ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ پیر شل ہو چکے تھے۔ جان بچانے کے لیے اور اکسون سے جان چھڑانے کے لیے وہ جنونی اشتعال میں آ چکا تھا۔ جانے ہاتھ اور پیر کی کتنی ضربیں اس نے اکسون کو ماری تھی۔ اس دوران وہ پانی میں آدھی ابری ہوئی بوٹ کا سہارا لے چکا تھا۔ بوٹ کمزور تھی، ایک بندے کا بوجھ بھی نہیں سنبھال سکتی تھی۔ بھاری جوتے کی آخری ضرب نے اکسون کے وجود کو سن کر دیا تھا۔ آکسیجن شاید پانی کی سطح پر بھی ختم ہو چکی تھی۔ معاف دماغ میں پھیلتے گمبھیر سناٹے میں اسے یکدم شور سنائی دیا تھا۔ ایک مضبوط گرفت نے پہلے اس کا ہاتھ پانی سے نکالا اور اگلے ہی لمحے اس نے اپنے آپ کو پانی سے باہر محسوس کیا۔ کچھ مانوس آوازیں اسے سنائی دے رہی تھی۔ حواس بیدار ہونے لگے تھے۔ لب بھینچے وہ چند لمحوں تک اس کے لٹھے کی طرح سفید چہرے پر ابھرے نیلے نشانات دیکھتا رہا۔ اس کی ناک اور ہونٹ لہولہان ہو رہے تھے۔ ایلاف کو اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ ضبط نہیں کر سکی تھی۔ اس کے نیم جان لرزتے کانپتے وجود کو بازو میں چھپائے وہ خون آشام نظروں سے ذریعہ کو دیکھ رہا تھا، جو دوسری بوٹ میں اوزان کا سہارا لے کر بیٹھ چکا تھا۔ ایلاف، اکسون ٹھیک ہے؟ اوزان پوچھ رہا تھا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ ایک نام نہاد بزدل مرد نے اپنی جان بچانے کے لیے اسے مار ڈالنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، مگر پھر بھی یہ ٹھیک ہے، خونخوار لہجے میں بولا تھا۔ اور ذریعہ، آج کے بعد خود کو مرد کہنے سے پہلے آئینے میں اپنا چہرہ ضرور دیکھ لینا۔ جو اذیت تم نے اکسون کو دی ہے اس کا حساب تمہیں دینا پڑے گا، سنا تم نے؟ اس کے شدید اشتعال میں دھاڑنے پر ذریعہ کا چہرہ اتر گیا تھا۔ ایلاف کی جانب وہ دوبارہ سر اٹھا کر نہیں دیکھ سکا تھا۔ فوری طور پر سب فارم ہاؤس واپس پہنچے تھے۔ کسی سے بھی کچھ کہے سنے بغیر ذریعہ اپنی گاڑی لے کر وہاں سے نکل گیا تھا۔ وہ تو اتفاق سے اوزان نے اسے جاتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ یہ اطلاع لے کر وہ فوراً اندر گیا جہاں سے امون اور ایلاف کے درمیان جنگ چھڑ چکی تھی۔ ایک طرف اکسون سر جھکائے بیٹھی تھی جبکہ باقی نفوس کو بھی سانپ سونگھا ہوا تھا۔ جس کے لیے آپ نے مجھے 2 ٹکے کا ثابت کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، آج اس نے سب کو دکھا دیا کہ خود اس کی اپنی اوقات 2 ٹکے کی بھی نہیں۔ اکسون کی طرح میں صرف اس لیے خاموش نہیں رہوں گا کہ ذریعہ آپ کا رشتہ دار ہے۔ جس کو برا لگ رہا ہے وہ میرے سامنے آ کر بولے۔ اس اعلیٰ و عرفہ گھٹیا انسان نے اپنی جان بچانے کے لیے کیا حشر کیا؟ آپ کی بہن کا سب کچھ جانتے ہوئے بھی آپ کہتی ہیں کہ میں مداخلت نہ کروں۔ میں کیوں مداخلت نہ کروں؟ جہاں زیب کی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر وہ شدید اشتعال میں سے امون پر برس پڑا تھا۔ بات کا بتنگڑ مت بناؤ ایلاف، تمہیں تو موقع چاہیے تھا، وہ تمہیں مل گیا۔ میں اکسون کا اچھا برا سب سمجھتی ہوں، لاوارث نہیں ہے وہ۔ ہمارے معاملات میں تمہیں بولنے کی قطعاً ضرورت نہیں، سمجھا تم سے؟ امون بھی بھڑک کر چیخی تھی۔ میں ہر اس معاملے میں بولوں گا جس کا تعلق اکسون سے ہے، مگیتر ہے وہ میری۔ آپ کو شرم آنی چاہیے میری موجودگی میں اسے کسی اور سے منسوب کرنے کا سوچتے ہوئے بھی۔ اپنی بہن کی پرواہ ہے تو بلائیں ذرا آپ کو، اس کا گریبان پکڑ کر پوچھیں کہ آپ کی بہن کی زندگی کو داؤ پر لگا کر وہ کس منہ سے اپنی جان بچا کر یہاں تک آیا ہے۔ مجھے اس سے جو پوچھنا ہے پوچھوں گی، جہاں زیب سے بات کریں گے، مگر تم اپنی بکواس بند کرو۔ خونخوار نظروں سے ایلاف کو دیکھنے کے بعد وہ جہاں زیب کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ آپ ابھی ذریعہ آپ کو بلائیں، وہ اکسون سے معافی مانگے گا، اس نے غلط کیا ہے، لیکن ہم لحاظ مروت تو نہیں بلا سکتے۔
واہ بہت خوب، جوتے لگا کر اس کا منہ لال کرنے کی بجائے آپ تو اسے ایک اور موقع دینا چاہتی ہیں اکسون کی زندگی سے کھیلنے۔ تم اپنی بکواس بند کرتے ہو یا نہیں؟ الاف کے طنز پر سیمون چیخی تھی۔ زریاب یہاں سے جا چکا ہے، میں یہی بتانے آیا تھا۔ اوزان کی اطلاع نے سیمون کے تاثرات بدل دیے تھے۔ ظاہر ہے منہ چھپا کر بھاگنے کے سوا اس کے پاس اور کوئی راستہ جو نہیں تھا۔ راستہ دینے والے بھی مہمان اور بھاگنے والا بھی مہمان۔ اپنی زبان کو لگام دو الاف، ہمیں بے عزت کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکو۔ نیچ انسان، نیچ وہ ہے جس نے نیچ کام کیا ہے۔ آپ جیسے گھمنڈی عورت سے نیچ ہونا ہی بہتر ہے۔ وہ دھاڑا تھا۔ آپ دونوں بند کرے، اب میرا مزید تماشا بنانا دھجیاں اڑا کر رکھ دی آپ دونوں نے میری۔ یکدم درمیان میں چیختی اکسون نے سب کی آواز بند کر دی تھی۔ ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کے لیے میرا استعمال کرنا بند کرے، اپنی انا اپنی میں کے لیے جب موقع ملتا ہے مجھے ہی چکی میں پیسا جاتا ہے، مجھے ہی مہرا بنا کر دل کا زہر نکالا جاتا ہے۔ مگر اب یہ سب نہیں ہوگا، آج کے بعد میرے معاملات میں کوئی دخل نہیں دے گا۔ میں اپنا اچھا برا خوب سمجھتی ہوں، نہیں رکھنا مجھے آپ دونوں سے کوئی تعلق، نہ میں کسی کی بہن ہوں نہ منگیتر۔ میں نے آج سب کچھ ختم کر دیا، اپنے فیصلے میں خود کروں گی، کسی کو حق حاصل نہیں مجھ پر۔ بھپرے چہرے کے ساتھ چیختی وہ اکسون اور الاف سے ہی مخاطب ہوئی تھی۔ اوزان، مجھے ابھی اور اسی وقت یہاں سے لے چلو ورنہ میں تنہا بھی جا سکتی ہوں۔ قطعی انداز میں اوزان سے کہہ کر وہ سب کو دم بخود چھوڑتی وہاں سے نکل گئی تھی۔ ہوش میں آتی مشعل اور اوزان اس کے پیچھے ہی گئے تھے۔ سیمون، تم نے مجھ سے کہا تھا کہ اکسون اور الاف کو اپنے بڑوں کا فیصلہ منظور نہیں تھا، یہ دونوں ایک دوسرے کی زندگی کے ساتھ زندگی گزارنے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے، یہی سب کہا تھا نا تم نے مجھ سے؟ جہاں زیب کے کڑے لہجے پر سیمون کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا، ایک تیز نگاہ الاف ان پر ڈالتا مزید وہاں رکنا نہیں چاہتا تھا۔ مجھے جواب چاہیے، جھوٹ کیوں کہا تم نے مجھ سے؟ باہر جاتے الاف کو جہاں زیب کی سخت غصیلی آواز سنائی دی تھی۔ شاید یہ اس کے ضبط کی حد تھی کہ اسے نہ تو اب سیمون کے غصے کی پرواہ تھی، نہ ہی الاف کی ناراضی کا ڈر۔ اپنی ماں کے سمجھانے کا بھی اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ سیمون کئی بار گھر پر آئی مگر وہ ان کے آتے ہی منزل سے غائب ہو جاتی۔ اس کے تیوروں پر خود سیمون کی ہمت نہ ہوئی کہ آگے بڑھ کر اسے مخاطب کرتی۔ الاف کی کوئی کال اس نے ریسیو نہیں کی۔ وہ جب جب گھر آیا اس نے خود کو اپنے کمرے تک ہی محدود رکھا۔ رشتے جب عزت نفس کو گھائل کرنے کے در پہ ہو جائیں تو ان سے دور ہو جانا چاہیے۔ کچھ مدت کے لیے ہی صحیح، یہ بات اس نے مشعل سے ایک دن کہہ کر اسے بھی خاموش کروا دیا تھا۔ الاف نے آفس جوائن کر لیا تھا۔ اس کی ماں خود نفیسہ کے پاس مٹھائی لے کر آئی تھی۔ اکسون نہیں جانتی تھی کہ ان دونوں کے درمیان کیا باتیں ہوئیں۔ اس کی تائی نے بھی اس کے لیے دیے انداز کو محسوس نہیں کیا کہ سب کی طرح وہ بھی جانتی تھی کہ فارم ہاؤس والے حادثے کے بعد اس کی طبیعت اور مزاج دونوں ہی ٹھیک نہیں۔ یوں ہی لپسیے وہ رمضان کے دل جمی سے گزار رہی تھی۔ اب تو رمضان کے اختتامی دن آ پہنچے تھے، تب ہی ایک دن اچانک سیمون کے ہمراہ جہاں زیب گھر آ گئے تھے۔ اکسون اسی دن سے بچنا چاہ رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اتنا کچھ تمہاری مرضی کے خلاف ہو رہا تھا اور تم نے مجھے اس قابل نہ سمجھا کہ اس بارے میں مجھ سے بات کرتی یا امی سے کہتی۔ وہ تمہارے اور الاف کے بارے میں مجھ سے بات کرتی، میں بہت پہلے ہی زریاب کے معاملے کو شروع ہونے سے پہلے ختم کروا دیتا۔ سیمون نے مجھ سے تمہارے اور الاف کے بارے میں غلط بیانی کی کیونکہ اسے تمہارا مستقبل زریاب کے ساتھ سیکیور نظر آ رہا تھا، مگر ضروری نہیں جو دکھائی دے رہا ہے حقیقت بھی وہی ہو۔ سیمون نے بہت غلط کیا۔ الاف کے ساتھ بھی یہ بھی سچ ہے کہ اس نے صرف تمہاری محبت میں خود غرضی کا مظاہرہ کر دیا، مگر جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ میں سیمون اور اپنی طرف سے اس سب کے لیے تم سے معافی مانگتا، اور اس کے لیے بھی جو زریاب نے کیا۔ اپنی حرکت سے اس نے ثابت کر دیا کہ وہ ہرگز تمہارے لائق نہیں۔ الاف کو جو تکلیف پہنچی اس کے لیے سیمون نے میرا سر بھی اس کے سامنے جھکا دیا ہے۔ اب مجھ پر بھی الزام ہے کہ میں اس سے معذرت کروں۔ جہاں زیب کے سخت ناگوار لہجے پر اکسون نے ایک نگاہ سیمون کو دیکھا تھا جو سر جھکائے خاموش بیٹھی تھی۔ اکسون، اب جو ہو گیا اسے ختم کرو۔ تمہاری بہن نے جو کیا تمہاری فکر اور محبت میں کیا، اتنا بڑا تہوار سر پر ہے، اس میں ناراضی اور کدورت دل میں نہیں رکھتے۔ اب اپنی بہن سے گلے مل کر ساری ناراضی ختم کرو۔ نفیسہ کے کہنے پر اس نے سیمون کو دیکھا جو فوراً اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ مجھ سے غلطی ہو گئی اکسون، مگر ابھی الاف کے پاس جاؤں گی، اس سے بھی معافی مانگوں گی۔ اسے گلے لگائے سیمون نم لہجے میں بول رہی تھی۔ اب تو تم مجھ سے ناراض نہیں ہو؟ ان کے سوال پر اس نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا تھا۔ جا زیب، بھابھی چاند رات کو شادی کی تاریخ لینے کے لیے آنے کا کہہ رہی تھی، اب تم دونوں بتاؤ کیا جواب دوں ان کو؟ نفیسہ بیٹی داماد سے ایک ساتھ مخاطب تھی، جبکہ اکسون کے لیے یہ خبر بالکل غیر متوقع تھی۔ یہ تو اچھی بات ہے، اب تو الاف برسر روزگار ہے، لہذا اس کام میں مزید تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم تائی امی کی طرف ہی جا رہے ہیں، ان کو یہ کہہ دیں گے کہ وہ چاند رات کو ہی شادی کی تاریخ طے کر لیں۔ سیمون مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ چاند رات کی رونق دوبالا ہو گئی تھی، سب ہی گھر میں ابھی موجود تھے۔
तमाम मामलात खुश इसलूबी से तय हुए थे। सेमून बच्चों की साथ सुबह ही घर आ गई थी। खाने का सारा एहतमाम उन्होंने अपनी निगरानी में करवाया था और अब ड्राइंग रूम में मेज़बानी के फ़राइज़ बखूबी निभा रही थी। सबसे नज़र बचाती हुई उन खूबसूरत लम्हों को तन्हा बस अपने साथ गुजारने के लिए सबके दरमियान से उठ आई थी। कमरे में दाखिल होती वह यकदम रुकी थी, इससे पहले कि वो उल्टे कदमों वापस बाहर निकल जाती। इलाफ ने सरस से उसे रोकते हुए दरवाज़ा बंद कर दिया था। इतना गुस्सा, इतनी नाराज़ी, मगर क्यों अक्सून? क्या सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हारी बेइज्जती नहीं बर्दाश्त कर सका था? क्या इसलिए कि तुम्हारी अजियत पर मैं होश खो बैठा था? शदीद तासुब से बोलता वो उसे देख रहा था, जो निगाह भी नहीं उठाना चाहती थी। कांसनी दुपट्टे के हाले में उसके चेहरे पर सोगवारी उभरने लगी। जिस चेहरे को नज़रों से छूने से पहले मैं 1000 बार सोचता हूँ, उस चेहरे की बेहुरमती हुई मैं किस तरह जब्त करता, क्यों हवासनाक होता। उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो मेरे हाथ लगने से पहले भाग गया। मैंने दूरबीन से सब देखा, ऐसा लग रहा था कोई मेरे जिस्म से रूह खींच रहा है। उस सब के बारे में मैं सोचता भी हूँ तो दिल चाहता है ज़रियाब समेत सारी दुनिया को तहस नहस कर दूँ। सुरख चेहरे के साथ बोलता हुआ एकदम चुप हुआ था कि अक्सून जब्त ना कर सकी। उसके कंधे से सर टकाती सिसक उठी थी। दूसरी जानिब इलाफ ने उसे दिल का गुबार निकालने से नहीं रोका था। बस तुम्हारे यही आंसू मुझे आपे से बाहर कर देते हैं। गहरी सांस लेकर इलाफ उससे मुखातिब हुआ था, जो जब्त किए अपनी आंखें खुश कर रही थी। मैं जानता हूँ कि सुमून आपी और जहादेव भाई के सामने मेरे जारहाना अंदाज ने भी तुम्हें मेरी तरफ से मायूस किया, मगर तुम्हारे मामले में मैं ऐसा ही रहूँगा। तुम्हें तकलीफ़ पहुँची तो तुमसे पहले मैं चीखूँगा, मगर अपनी ज़ात, अपनी तकलीफ़ के लिए मैं कभी उन दोनों के सामने बदले हासिल नहीं करूँगा। वो दोनों बड़े होकर मुझसे माफ़ी मांग सकते हैं, तो मैं क्यों उनके सामने सर नहीं झुका सकता? उसके संजीदा लहजे पर अक्सून ने नज़र उठाकर बगौर उसे देखा था। ये देखो, मैं कान पकड़ लेता हूँ, अब तो नाराज़ी दूर करके मुस्कुरा दो। अपने कान पकड़ता वो आज ही से बोलता उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर गया था। तब भी वो दोनों चौंक कर दरवाजे की तरफ मतवज्जा हुए, जहाँ से झांकते ओजान के चेहरे पर शरारत और मशल के चेहरे पर मुस्कुराहट रकसा थी। अक्सून देखो, आज चांद रात है, कल ईद है। ओजान के इंकशाफ पर अक्सून ने बेतहाशा हैरत जबरन खुद पर तारी की थी। कितनी नई इतला दे रहा है ये। उसने तायीद मांगती नज़रों से इलाफ को देखा था। पूरी इतला तो सुन लो। मैं नहीं चाहता कि ये चांद रात सोग वाली रात बन जाए। तुम्हारे मुंह में मनो खाक, सीधी तरह मुद्दे पे आ जा कुकड़ी चोर। एलाफ ने नागवारी से टोका था। मैं मशल को साथ ले जा रहा हूँ, बाहर उसे चूड़ियाँ पहननी हैं। अगर तुमने जालिम समाज बनने की कोशिश की तो मैं अभी शोर मचाकर यहीं रंगे हाथों पकड़वा दूंगा। मुझे ब्लैकमेल कर रहा है? रुक ज़रा। एलाफ की हरकत में आते ही मशल सरस से ओजान का कॉलर खींचती साथ ले भागी थी, जबकि अक्सून ने भी एलाफ को दूसरे कदम पर ही रोक दिया था। तुमने इन दोनों को डांटा तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, अक्सून ने वार्न किया था। अच्छा बाबा, नहीं कुछ कहता। अब अपना चेहरा ठीक करो। आज चांद रात की खुशी में तुम्हारे लिए मैंने 4 चांद लगा दिए। अपनी ज़िद पूरी करवाई कि चांद रात को ही शादी की डेट फिक्स हो ताकि मैं तुम्हारे चेहरे की खुशी देख सकूं। इलाफ, तुमसे बेहतर कौन जा सकता है कि मैं कितनी खुश हूँ। बस इसी सोच में हूँ कि अगर खुशी मिलनी ही होती है तो इतना तरस तरस कर, इतने इंतज़ार के बाद ही क्यों? एक ख्वाहिश, एक उम्मीद के पूरा होने तक इंसान अधमुआ हो जाता है। वो मध्यम लहजे में बोली थी। हाँ, कुछ मखसूस ख्वाहिशें और उम्मीदें ऐसी होती हैं जिनके पूरा होने तक बहुत सब्र करना पड़ता है। जो चीज़ बहुत इंतज़ार और कठिनाइयों के बाद हासिल हुई है, इंसान उसकी कदर उतनी ही शिद्दत से करता है, और मुझे यकीन है कि हम पहले से ज़्यादा एक दूसरे की कदर करेंगे। मुस्कुराती नज़रों से देखता उसे वो बोला था। तुम्हारी नाराज़ी ने चांद देखने की खुशी गारत कर दी, वरना हर साल तुम मुझसे पहले छत पर मौजूद रहती थी। वो शिकायती अंदाज में बोला था। चांद तुमने देखा, मैंने देखा, एक ही बात है। वो मुस्कुराई थी। अच्छा, तो फिर ज़रा बताओ, चांद कैसा दिखाई देता था? शरारती मुस्कुराहट के साथ वो पूछ रहा था। बिल्कुल पागल, तुम्हारी तरह। वाकई? उसके हैरानी से पूछने पर वो इस बात में सर हिलाती खुलकर मुस्कुराई थी कि चांद तो बस चांद होता है, और एक चांद जैसे संगम की बुनियाद भी, जिसकी गवाह ये चांद रात भी थी। इसके साथ इस खूबसूरत से नावल का अख्ताम होता है। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये नावल कैसा लगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।